बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियादि कुल्ली मालूमिन लका। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात, मैं उम्मीद करता हूँ आप इनिशियल टेस्ट की प्रिपरेशन अच्छे अंदाज से कर रहे होंगे। अक्सर स्टूडेंट्स मुझे कॉल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं मेरे नंबर पे और पूछते रहते हैं सर ये मसला है और ये मसला है, हमें नहीं पता, इनिशियल टेस्ट के बारे में थोड़ा गाइड करें, फिजिकल टेस्ट का नहीं पता, इनिशियल टेस्ट का आप एक लेक्चर तैयार कर दें ताकि हमें एक ही लेक्चर में कंप्लीट डिटेल पता चल जाए, पूरा एक इंट्रोडक्शन करवा दें कि इनिशियल टेस्ट क्या होता है और इनिशियल टेस्ट का कंप्लीट जो प्रोसीजर है एक मुख्तसर से लेक्चर में हमें बता दें। तो मैंने सोचा आज इस लेक्चर में आपको इनिशियल टेस्ट का कंप्लीट प्रोसीजर उस हवाले से आपको आगाह किया जाए। तो इस वीडियो को लाइक भी करना है, इसको शेयर कीजिएगा, स्पेशली उन तमाम तलबा तलबा तक पहुंचाइएगा जो पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज मैं आपको PMA लॉन्ग कोर्स के इनिशियल टेस्ट के बारे में कंप्लीट गाइड करने वाला हूं। तो इस लेक्चर को आप स्टार्ट से लेकर अंत तक गौर से सुनिएगा और लास्ट में मेरे स्टूडेंट्स की वीडियोज़ हैं, उनके लेक्चरेट हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और आज का टॉपिक था क्या अमन के लिए जंग ज़रूरी है। इस पे इन्होंने अपने ख्यालात का बेहतरीन तरीके से इज़हार किया है। इनकी वीडियोज़ को भी आपने शुरू से लेकर आखिर तक सुनिएगा और अपने तमाम ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा। सबसे पहले बात यह कि डेट कब अनाउंस होती है। बेटा, इनिशियल टेस्ट पाकिस्तान आर्मी की डेट अमूमन आम तौर पे अप्रैल में और अक्टूबर में 2 मरतबा ये टेस्ट आता है। एक टेस्ट अप्रैल में अनाउंस होता है और दूसरा टेस्ट अक्टूबर में अनाउंस होता है। और ये जो 146 है ये नंबर है असल में। इससे पहले 6 माह पहले जो कोर्स आया था वो था 145 PMA लॉन्ग कोर्स, उससे पहले 144 PMA लॉन्ग कोर्स, उससे पहले 143। इस तरह जो पीछे जाएंगे तो ये कोर्स के नंबर हैं। हर 6 माह बाद कोर्स चेंज होता है और ये नंबर चेंज हो जाता है। तो अभी जो कोर्स चल रहा है जिसकी आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे या करवा चुके होंगे वो है 146 PMA लॉन्ग कोर्स और इसकी लास्ट डेट है 8 मई 2020। 8 मई 2020 की लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की और जिसने नहीं करवाई तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब ये क्वेश्चन कि ये रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है, तो स्टूडेंट्स ये रजिस्ट्रेशन आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप है, इंटरनेट है, तो आप लैपटॉप पे जो वेबसाइट है आर्मी की उधर जाके आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तमाम फिगर आपने सही लिखने हैं। अगर आपके पास टच मोबाइल है तो टच मोबाइल में भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसमें कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं। क्या चीज़ें पूछी जाती हैं? मैट्रिक के मार्क्स, ठीक है, इसके डेट ऑफ बर्थ, आपकी वालिद का नाम, आपका नाम, CNIC नंबर, कंप्लीट डिटेल जो भी है आपने करेक्ट लिखनी है। इसलिए इसकी प्रैक्टिस कर लें। कोई आपने स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर कोई बच्चा स्पेलिंग मिस्टेक करेगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, उसकी रजिस्ट्रेशन होगी नहीं या फिर उसमें कोई फॉल्ट ही आ जाएगा। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप सही करेक्शन के साथ विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक और गलत डेटा बिल्कुल आपने एंट्री नहीं करना। जितने मार्क्स हैं वैसे ही आपने मार्क्स लिखने हैं। अगर आपने FSC की हुई है, ठीक है, आपका रिजल्ट आ चुका है, तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं PMA लॉन्ग कोर्स के लिए। और ये कोर्स जब आप अप्लाई करते हैं तो इसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है जो आपको रैंक दिया जाता है सैंग लेफ्टिनेंट का आफ्टर 2 इयर्स ट्रेनिंग के। सबसे पहले तो आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी है। अगर प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, ऑनलाइन नहीं करवा सकते, कोई मसला है, नेट नहीं है आपके पास या मोबाइल नहीं है या कोई और प्रॉब्लम है, तो आप जाके सिलेक्शन सेंटर, जो भी करीबी सिलेक्शन सेंटर है वहाँ से रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपने रजिस्ट्रेशन उसी इलाके से करानी है, ठीक है, आप कहीं से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये बात भी क्लियर हो गई है। इसके अलावा जहाँ तक टेस्टों की बात है, तो टेस्ट अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छे अंदाज से की हुई है, सही तरीके से तैयारी की है, तो टेस्ट बहुत आसान है। अगर तैयारी नहीं की तो आपके लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है। जब आप रजिस्टर हो जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन के बाद आपको रोल नंबर इशू किया जाएगा और डेट बताई जाएगी कि फ़लाँ डेट को आपका टेस्ट है, ठीक है। आपको पीछे आपको इतला दे दी जाएगी कि फ़लाँ डेट को आपका टेस्ट है और जो ही आपको इतला मिल जाएगी उस डेट पे पहुंचना ज़रूरी है। ये नहीं कि आपका टेस्ट फॉर एग्जांपल 5 तारीख को है तो आप 6 तारीख को जा रहे हो, तो लेट बिल्कुल नहीं होना। फिक्स टाइम पे आपने हाजिर होना है। आर्मी के इदारा है तो इसमें डिसिप्लिन का बहुत ज़्यादा आपने ख्याल रखना है, टाइमिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। उसी टाइम पे उसी डेट पे आपने पहुंचना है जो डेट और टाइम आपको बताई जाती है, ठीक है। अब जब टेस्ट के लिए आप जाएंगे तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स का होना ज़रूरी है। अगर आप विदाउट डॉक्यूमेंट्स जाएंगे तो आपको इंटरटेन नहीं करेंगे। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ले जाने हैं? अपने मैट्रिक की सनद, ठीक है, DMC, FSC की अगर आपने सनद आपके पास है तो वो, नहीं तो DMC। इसके अलावा स्मार्ट कार्ड अगर किसी ने नहीं बनवाया हुआ CNIC तो वो बनवा ले। डोमिसाइल उसकी ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा वालिद साहब का जो शनाख्ती कार्ड है और इसके अलावा बाकी डॉक्यूमेंट्स वो आपको बता देंगे ये डॉक्यूमेंट्स लाने हैं और डॉक्यूमेंट्स ले जाने मस्ट होते हैं। विदाउट डॉक्यूमेंट्स आपने हाजिर नहीं होना वरना इंटरटेन नहीं किया जाएगा।
ایلیجبلٹی کی جہاں تک بات ہے تو ایف اے ایف ایس سی یا انٹر ایکول جو جنہوں نے ڈی کام کیا ای کام کیا ہے، جس نے ایف سی ایس کیا ہوا ہے، یا جو بھی انٹرمیڈیٹ کے برابر کا ڈپلوما ہے یا صنعت ہے آپ کے پاس، تو آپ ایلیجیبل ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کے مارکس 60% یا ابو، کم سے کم 60% نمبر ہونے ضروری ہیں. ہاں کچھ ایریاز ایسے ہیں جس میں ٹریبل ڈسٹرکس ہو گئے، باقی کچھ چترال کے ایریا ہو گیا، ٹھیک ہے، وہاں اگر آپ کے نمبر کم بھی ہیں تو پھر بھی آپ ایلیجیبل ہوں گے. کم مارکس سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ کے 55% نمبر ہیں تو 55 سے کم ہوں گے تو پھر آپ ایلیجیبل اس وقت ہوں گے جب آپ سرونگ سولجر ہیں. اگر آپ سپاہی ہیں تو 50% نمبر والا بھی ایلیجیبل ہے. اور عمر کتنی چاہیے؟ عمر میں نے الگ سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے. اگر آپ کی 22 سال سے زیادہ ایج نہیں ہونی چاہیے. 3 ماہ کا ریلیکسیشن دیتے ہیں 90 دن کا، ٹھیک ہے، 22 سال اور 3 ماہ. اور یہ کب تک؟ یہ 1 اکتوبر 2020 تک. 1 اکتوبر 2020 آپ کی عمر، اگر آپ انٹرمیڈیٹ پاس ہیں، انٹرمیڈیٹ کر رہے ہیں، تو آپ کی عمر اس سے کم ہونی چاہیے، زیادہ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر آپ سولجر ہیں، سپاہی ہیں، تو 25 سال آپ کی ایج. اگر آپ نے بی اے کیا ہوا ہے تو پھر بھی آپ پی ایم اے لانگ کورس کے لیے ایلیجیبل ہیں. پھر ایج لمٹ جو ہے 23 سال تک آپ ایلیجیبل ہیں. اگر آپ نے بی ایس کیا ہوا ہے، 4 سال کا بی اے کیا ہے، گریجویشن کی ہے، تو پھر آپ کی عمر 24 سال تک آپ ایلیجیبل ہیں پی ایم اے لانگ کورس کے لیے. بعض اسٹوڈنٹ مجھے فون کرتے ہیں، سر ہم تو بڑے ہو گئے ہیں. تو ٹھیک ہے، آپ بی اے کریں نا، بی اے کے بعد 23 سال تک آپ کی ایج ہو جائے گی. ٹھیک ہے، 23 سال تک آپ ایلیجیبل ہیں. اگر بی اے کیا ہے تو پھر بھی آپ 23 سال کے ہیں تو بی ایس اگر کمپلیٹ کر لیں تو بی ایس کے بعد 24 سال آپ کی ایج ہو جائے، مطلب ایلیجیبل ہیں 24 سال تک. اگر پھر بھی نہیں ہے، پھر نمبر کم ہے، کسی کا یہ پرابلم ہے، تو میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ پھر سولجر بھرتی ہو جائیں. ٹھیک ہے، فوج میں جائیں، 9 مہینے 6 مہینے کی ٹریننگ ہے، 6 ماہ ٹریننگ کے بعد آپ سپاہی بن جائیں گے. سپاہی کے بعد پھر آپ 25 سال تک ایلیجیبل ہیں. اگر آپ کے نمبر 52% یا 50% نمبر ہے تو آپ ایلیجیبل ہوں گے. مجھے امید ہے میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. اس کے علاوہ جب آپ رجسٹریشن کروائیں گے، ڈاکومنٹس اپنے ساتھ لے جانے ہیں. سب سے پہلا جو ٹیسٹ ہے وہ کون سا ٹیسٹ ہوتا ہے؟ سب سے پہلا ٹیسٹ آپ کا ٹیسٹ ہوگا اسکریننگ ٹیسٹ، انٹیلیجنس ٹیسٹ. ٹھیک ہے، اگر آپ نے تیاری کی ہے تو آپ پاس ہوں گے. تیاری کر کے لازمی جانا ہے اس کے لیے. اور اس میں سب سے پہلے آپ کا وربل ٹیسٹ ہوگا، پھر نان وربل. ٹھیک ہے، وربل کے بعد نان وربل اکٹھا ہوتا ہے یہ، اور دونوں کا کمبائن رزلٹ ہوتا ہے. وربل جو کویشچنز ہیں وہ ٹوٹل آج کل جو آ رہے ہیں وہ 84 ہیں، اور نان وربل جو کویشچنز ہیں وہ آتے ہیں 64. ٹھیک ہے، وربل 84 اور نان وربل 64. وربل نان وربل میں کیا فرق ہے؟ وربل یعنی کہ زبان سے جس کا تعلق ہے. ایسی انٹیلیجنس ٹیسٹ جن کا تعلق زبان کے ساتھ، ورڈز کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے، پھر نیچے آپشن ہوتے ہیں، ایک پہ کلک کرنا ہوتا ہے. چونکہ آن لائن ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ پنڈی والوں کا الگ ٹیسٹ ہو رہا ہے، لاہور والوں کا الگ سینٹر کا ٹیسٹ ہے، کوئٹہ والوں کا الگ سینٹر ہے. کمبائن آرمی تو ایک ہے نا. تو اس لیے آپ جہاں سے مرضی آپ اپیئر ہو رہے ہیں تو تیاری کر کے آپ نے جانا ہے. یہ قطعاً یہ غلط بات ہے کہ کوئٹہ ہے تو کوئٹہ والوں کے لیے آسان ٹیسٹ ہے، یہ پنڈی والوں کے لیے مشکل ہے. نو، ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ نے پریپریشن کرنی ہے، اچھے طریقے سے آپ پریپریشن کریں گے تو آپ سلیکٹ ہوں گے. باقی میرے اسٹوڈنٹ میرے سے پوچھنا، سر کیڈٹ کالجز کا آپ کا بہت بڑا ایکسپیرینس ہے، بہت سی کیڈٹ کالجز میں آپ نے جاب کی ہے، تو کیا کیڈٹ کالجز کے لڑکوں کو ہی لیا جاتا ہے یا سول لڑکوں کو بھی لیا؟ سول برا جو کیڈٹ کالج کا نہیں پڑھا ہوا. تو بیٹا ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے. ملٹری کالج جیلم، ملٹری کالج سوئی، ملٹری کالج مری، اور اس طرح باقی جو کیڈٹ کالجز ہیں، اچھے کیڈٹ کالج ٹاپ کلاس کے، ان کے بچے اس لیے سلیکٹ ہوتے ہیں، ان کے اسٹوڈنٹ اس لیے سلیکٹ ہوتے ہیں، 5 سال انہوں نے ٹریننگ کی ہوتی ہے، 5 سال انہوں نے پریپریشن کی ہوتی ہے، 5 سال ان کا ماحول ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ فوجی افسر بن چکے ہوتے ہیں. تو اگر آپ اپیئر ہو رہے ہیں تو ذہن میں یہ مت رکھیں کہ ہم ان کے ساتھ کمپٹیشن کریں. آپ تیاری کر کے جائیں نا، تیاری کر کے جائیں گے انشاءاللہ آپ سلیکٹ ہوں گے. تیاری نہیں کریں گے تو نہیں ہوں گے. ملٹری کا جیلم کے بچے بھی ناٹ ریکمنڈ ہو جاتے ہیں اگر تیاری کر کے نہیں جائیں گے. تو اگر فزیکل انفٹ ہیں تو وہ بھی ناٹ ریکمنڈ ہو جاتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ میرا ایکسپیرینس ہے. اس لیے آپ کے ذہن میں یہ قطعاً یہ بات خوفزدہ نہیں ہونا آپ نے کہ کیڈٹ کالج کے بچے آ رہے ہیں کہ ہم سے زیادہ بہتر ہوں گے. تو آپ بھی تیاری کریں، گھر بیٹھ کے آپ پریپریشن کر سکتے ہیں. انٹیلیجنس ٹیسٹ کے 2 پورشن جیسے کہ میں نے بتایا کہ وربل اور نان وربل. ٹوٹل جو کویشچنز 148، پھر اس کا رزلٹ آتا ہے. ادھر ہی بیٹھے بیٹھے آخری کلک کریں گے رزلٹ آ جائے گا. اگر آپ کے 65% مارکس ہیں یعنی کہ 95 کویشچن درست ہیں تو آپ پاس کنسیڈر ہوں گے اور آپ کا نیکسٹ ٹیسٹ شروع ہو جائے، اسی ٹائم شروع ہو جائے گا. اور وہ ٹیسٹ کون سا ٹیسٹ ہوگا؟ وہ ٹیسٹ ہوگا اکیڈیمک ٹیسٹ. اور جو فیل ہو جاتے ہیں انہیں کہتے ہیں اسکرین آؤٹ ہو گیا، تشریف لے جائے، پھر 6 ماہ کے بعد وہ حاضر ہوگا. ٹھیک ہے، اس لیے آپ اس کی تیاری کریں. یہ ایسا نہ ہو کہ آپ پہلے ٹیسٹ میں ہی، ٹھیک ہے، انٹیلیجنٹ ٹیسٹ میں ہی مارک کھا جائیں. ویسے ایسا ہوتا نہیں ہے، اور بچے اتنے ہمارے قابل ہیں کہ پاس کر جائیں، لیکن پریپریشن آپ نے کرنی ہے. پریپریشن نہیں کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے ساتھ بہت سے لڑکے اٹھ کے جا رہے ہوں گے، فیل ہو جاتے ہیں ٹیسٹ میں. پھر آپ کا اکیڈیمک ٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے. اکیڈیمک ٹیسٹ ٹف ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، ٹھیک، کوئی شک نہیں. اس میں جغرافیہ کے کویشچن ہوتے ہیں، اس میں مشکل کویشچن ہوتے ہیں. تو یہ ٹوٹل اس کا جو ٹائم لمٹ ہے، پہلے ٹائم لمٹ میں نے نہیں بتایا. انٹیلیجنٹ ٹیسٹ وربل کے 30 منٹ اور نان وربل کے 30 منٹ، یعنی 1 گھنٹے کا ٹیسٹ ہوتا ہے. 1 گھنٹہ ٹائم لمٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر پہلے کر دیں تو ٹھیک ہے، پہلے آپ نے کر لی تو کلیئر ہو گیا ٹیسٹ. اس کے بعد جو ہی آپ لاسٹ کلک کریں گے تو آپ کا اکیڈیمک ٹیسٹ شروع ہوگا، آپ پاس ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اکیڈیمک ٹیسٹ کا جو ٹائم میکسیمم ٹائم ہے وہ 30 منٹ، اور اس 30 منٹ میں مختلف کویشچنز ہوتے ہیں. 10 سمجھے میتھس کے ہوتے ہیں، 10 اسلامک اسٹڈی کے ہوتے ہیں، 10 پاکستان افیئرس کے ہوتے ہیں، 10 جنرل نالج کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور 10 میتھس کے ہوتے ہیں. ابھی ایک اسٹوڈنٹ کہتا ہے سر میں تو ایف اے کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، میں تو میتھس پڑھا ہی نہیں ہے.
ٹھیک ہے، میتھس نہیں پڑھا تو آپ تیاری کرو نا، تیاری کر کے جاؤ، ہائپر بولا پیرابولا اس طرح کے پرسنٹیج کے کویشچن آنے چاہیے، پریپریشن کریں آپ، پریپریشن کریں، آپ آرمی میں آفیسر بننے جا رہے ہیں تو پریپریشن میتھس کے اتنے چھوٹے چھوٹے کویشچن تو آپ کو آنے چاہیے. اس کے علاوہ انگلش کی پریپوزیشن آپ کی صحیح ہونی چاہیے، انگلش آپ کی صحیح ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اسلامک اسٹڈی کے 10 کویشچنز آتے ہیں، تو اس طرح 50 نمبر کا یہ ہوتا ہے. 50 میں سے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 40 نمبر تو ہوں آپ کے. ویسے پاس تو آپ کے تھوڑے نمبر بھی آپ لیں تو پاس ہو جاتے ہیں. 21 آج کا نمبر، اگر 21 آپ کے مارکس ہیں تو آپ پاس کنسیڈر ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ابھی 21 نہیں ہو، پروسیجر چینج ہوتا رہتا ہے. آج کل 21 ہے تو آپ نے پاس نہیں ہونا، آگے میرٹ لسٹ میں بھی آپ نے اپنا نام مطلب شامل کروانا ہے محنت کر کے. اگر آپ محنت کرو گے تو نام شامل، اس لیے 50 میں سے 15 نمبر آپ کے آنے چاہیے اس میں. جب یہ ٹیسٹ کلیئر ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر آپ کو ڈیٹ دی جائے گی کس چیز کی، فزیکل ٹیسٹ کی. ٹھیک ہے، فزیکل ٹیسٹ بہت انپارٹنٹ ٹیسٹ ہے. اسٹوڈنٹ اسی پہ لگے رہتے ہیں، ایگزام میں یاد کرتے رٹے لگاتے رہتے ہیں، ایگزام میں پاس کر جاتے ہیں، فزیکل میں جا کے مار کھا جاتے ہیں. ابھی فزیکل اسٹرانگ کیسے ہوا جا سکتا ہے؟ گیمز کھیلیں، آپ کے پاس گراؤنڈز ہیں، اسپیشلی دیہات کے جو اسٹوڈنٹ بہت فٹ ہوتے ہیں ماشاءاللہ. میرے پاس یہاں اکیڈمی میں دیہاتی بچے سب سے زیادہ رننگ کر رہے ہوتے ہیں. تو شہروں والے جو بچے ہیں نا، ان کو تھوڑا سا یہ پرابلم ہوتا ہے. تو انہیں میں یہی مشورہ دوں، اچھے اچھے گراؤنڈز ہیں، پلے گراؤنڈز ہیں، وہاں آپ کی گیم کھیلا کر، پھر جم لگایا کر. جم کی فیسلٹی یہاں پہ اویلیبل ہے. تو آپ کے عام مسل یہ اچھے خاصے مضبوط ہونے چاہیے. جب تک آپ کے عام مسل مضبوط نہیں ہے تو آپ کیسے چن اپ کیسے کرو گے، مجھے یہ بتائیے. اس کے علاوہ آپ کو سیٹ اپس ان کی پریکٹس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ریچ اپس کی پریکٹس ہونی چاہیے آپ کی. اس کے علاوہ پش اپس کی پریکٹس ہونی چاہیے. اور پھر رننگ کراتے ہیں، ٹھیک ہے، رننگ کی پریکٹس ہونی چاہیے. کتنی رننگ ہوتی ہے؟ ٹائم تقریباً سمجھ لیں کہ 8 ساڑھے 8 منٹ ٹائم ہوتا ہے، اور 1.6 کلومیٹر آپ نے رننگ کرنی ہوتی ہے. 1 مائل بنتا ہے یہ. تو جب تک آپ کی پریکٹس نہیں ہوگی اور یہ اتنی اچھی پریکٹس ہو کہ آپ یہ 1 مائل 5.5 منٹ میں کر لیں، 5.5-6 منٹ اتنی پریکٹس کر کے جاؤ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ پش اپس اس کی پریکٹس ہونی چاہیے، سٹ اپس کی پریکٹس ہونی چاہیے آپ کی، پھر ریچ اپس کی چن اپس کہتے ہیں اس کی پریکٹس ہونی چاہیے. تو یہ ساری پریکٹس کر کے جائیں. الگ سے اس کی ویڈیو بنی ہوئی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اتنے ریچ اپس ہوں، چن اپس 5-6 تو کر لو نا. 5-6 تو آپ کے صحیح ہونا چاہیے. چن آپ کسی اوپر جانی چاہیے، نیچے فولڈ نہیں کرنا آپ نے اس کو، نہیں تو فیل کنسیڈر ہوں گے یا ان کاؤنٹ کریں گے اس کو. آپ نے اپنی ٹانگوں کو فولڈ نہیں کرنا، بلکہ صحیح اسٹریٹ سیدھا رکھ کے ٹانگوں کو اس کی پریکٹس کرنی. عام مسل مضبوط ہوں گے تو ان شاء اللہ آپ اس ٹیسٹ میں پاس ہو جائیں. پھر سٹ اپس وہ تو آسان ہوتے ہیں، سٹ اپس کی پریکٹس کریں گھر میں. اس کے علاوہ جو پش اپس ہیں وہ آپ کے ٹھیک ٹھاک ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، 55-50 تک نکالیں پراپر. ٹھیک ہے، یا وہاں ٹھیک ہے آپ کو کہیں گے 20-25 والے پاس ہے، لیکن آپ نے پاس تو نہیں ہونا نا، اچھے مارکس لینے ہیں. ہر ایک میں 10 پوائنٹس آپ کے ہونے چاہیے. جب آپ کا فزیکل ٹیسٹ بھی ہو جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ کلیئر ہو جائے گا، تو پھر آپ کا میڈیکل ہوگا. اور میڈیکل پھر آپ کا انیشیل میڈیکل ہوگا. میڈیکل میں آپ کلیئر ہوں گے ان شاء اللہ تعالیٰ تو پھر آپ کو انٹرویو کے لیے بولا جائے گا. انیشیل آپ کا انٹرویو ہوگا. ابھی انٹرویو پہ بچے پہنچ جاتے ہیں، انٹرویو میں رہ جاتے ہیں. کیوں رہ جاتے ہیں؟ گھبراہٹ کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، کانفیڈنس نہیں ہوتا ان میں. تو اس کی پریکٹس بہت ضروری ہے. اس لیے 4-5 لڑکوں کا گروپ بنائیں. ٹھیک ہے، 4-5 اسٹوڈنٹ کا گروپ بنائیں اور ایک دوسرے سے انٹرویو لیا کریں. ایک پریزیڈنٹ بن جایا کرے، ایک ڈپٹی پریزیڈنٹ بن جایا کرے، ایک جو ہے جی ٹی او بن جایا کرے، ایک سائیکالوجسٹ بن جایا کرے. تو ایک سامنے سارا کچھ پتہ ہو کیسے آپ نے کویشچن کرنے ہیں، کیسے کویشچنس کے جواب دینے ہیں. تو اس میں انٹرویو میں آئی کانٹیکٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. لفظوں کو چناؤ اچھا ہونا چاہیے، انٹروڈکشن آپ کا اچھا ہونا چاہیے. انگلش میں آپ انٹروڈکشن یاد کر کے جائیں. پھر آپ کے اپیئرنس کے نمبر ہیں، پھر انٹر ہونے کے مارکس ہیں، جانے کے مارکس ہیں، اوور آل پریزنٹیشن کے مارکس ہیں. پھر آپ انٹروڈکشن کیسے کرواتے ہیں اس کے مارکس ہیں. بولنے کا انداز آپ کا بہت شاندار ہونا چاہیے، اٹریکٹیو ہونا چاہیے، انسپائریشن والا ہونا چاہیے. اگلے شخص آپ کی آواز سن کے آپ کے اسٹائل سے جو ہے نا اتنا انسپائر ہو جائے کہ آپ کو سلیکٹ کیے بنا رہ نہ سکے. تو اس طرح آپ نے پریپریشن کرنی ہے. پھر آپ نے پینٹ شرٹ پہن کے جانی ہے، بہترین سوبر قسم کی. ٹھیک ہے، انیشل ٹیسٹ میں بھی اچھا ڈریس پہنیں. اس کی پریکٹس ویل ڈریسڈ اور پالش ہونے چاہیے آپ کے شوز، اور آپ کی پراپر کٹنگ، ہیئر کٹنگ صحیح ہونی چاہیے. یہ نا بال بڑے بڑے زلفوں کے ساتھ چلے جائیں، پھر آپ رہ جاؤ گے. پھر افسوس کریں، ہاتھ ملیں گے 6 ماہ کے بعد، پھر آپ جا رہے ہوں گے. جب آپ کا یہ ٹیسٹ بھی کلیئر ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انیشل ٹیسٹ کلیئر کر گئے ہیں. اور پھر آپ کو آئی ایس ایس بی کا جو لیٹر ہے وہ دیا جائے گا. اور آئی ایس ایس بی کے حوالے سے الگ سے میں کسی دن ویڈیو بناؤں گا کہ آئی ایس ایس بی میں کیا ہوتا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سمجھ جائیں گے. تو ایک شارٹ سے میں نے انٹروڈکشن کروایا، ایک پروسیجر بتایا کہ اس طریقے سے آپ نے پریپریشن کرنی ہے. تو ابھی جو ٹیسٹ کب ہونے ہیں، ابھی چونکہ کرونا وائرس ہے، 8 مئی جو ہے 8 مئی تک تو رجسٹریشن ہے. تو امید ہے کہ رمضان کے اینڈ پہ یا عید کے بعد آپ کے ٹیسٹ سٹارٹ ہونے کی امید ہے. ٹھیک، کنفرم نہیں ہے لیکن امید کی جا سکتی ہے. اگر دعا کیجیے یہ وبا ختم ہو جائے تو انشاءاللہ ٹیسٹ شروع ہو جائیں گے. تو آپ کی طرف سے پوری پریپریشن کر کے جائیں، اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سلیکٹ کرے اور آپ کامیاب ہوں. اور آخر میں یہ دیکھیے، یہ واٹس ایپ نمبر ہے، اگر کوئی کسی کو پرابلم ہے تو اس پہ آپ 034459695150 پہ واٹس ایپ کر کے میرے سے پوچھ سکتے ہیں. اور کال می فار نوٹس آف انیشیل ٹیسٹ، پاکستان آرمی نیوی ایئر فورس کے نوٹس اگر کسی کو چاہیے انیشیل ٹیسٹ کے لیے تو 032391611961 پہ کال کر کے میرے سے لے سکتے ہیں. بے تحاشا اسٹوڈنٹ لے رہے ہیں میرے سے، انشاءاللہ وہ کامیاب بھی ہوں گے. جو محنت کر رہے ہیں، اتنا آپ مطلب ایفرٹ کر رہے ہیں تو کیوں نہیں کامیاب ہوں گے.
جن اسٹوڈنٹ کے پاس ہیں یہ نوٹس تو اچھے طریقے سے تیار کر کے جائیں، اور اس کے علاوہ ان ٹچ رہیں، ویڈیوز سنیں، میرے لیکچر سنیں، پلے لسٹ میں جائیں، اور آپ کو ISSB کی الگ سے پلے لسٹ ہے، انیشل ٹیسٹ کی الگ سے پلے لسٹ ہے، بہت سے لیکچرز مل جائیں گے جو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیکچر میرا پسند آیا ہوگا، اور اس کو آگے تمام دوستوں کو شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو، جن کو نہیں پتہ اسپیشلی PMA لانگ کورس کے بارے میں، اس کے پورے پروسیجر کے بارے میں۔ Assalamu alaikum gentlemen, myself is Shahid from Karachi, Pakistan. Today my topic is امن کے لیے جنگ ضروری ہے یا نہیں. جنٹلمین، اگر ہم امن کی بات کریں تو جنگ امن کا قیام نہیں کر سکتی، کیونکہ امن چیز ہے، نام ہے، جو امن نام ہے وہ ہے راحت کا، سکون کا، خوشی کا، اور جنگ نام ہے خون ریزی کا. جو بات ہم زبان اور جو مسئلہ ہم زبان سے حل کر سکتے ہیں اسے ہم جنگ کی صورت میں کیوں بدلیں؟ کیونکہ ہمارے پاس اللہ نے زبان دی، زبان سب سے بڑا ہتھیار ہے. ہم مذاکرات سے یہ معاملات حل کر سکتے ہیں جو اسے ہم جنگ کا نام کیوں دیں؟ اگر ہم ہسٹری پر جائیں تو جاپان، اور جب جاپان پر 1945 میں ایٹم بم پھینکا گیا، تب سے لے کر آج تک وہاں اب نارملٹیز ہے بچوں میں، وہاں کی زمین زرخیز نہیں رہی، وہاں کے جو نیکسٹ جو نیو جنریشن ہے وہ بھی اب نارمل ہے، کیونکہ اس کے جو ایٹم بم تھے اس کے زراعت کی وجہ سے. اور آج جب اتنی پاورفل کنٹریز ہیں، سارے کنٹریز سپر پاور ہیں، اگر جنگ ہوئی تو پوری دنیا اس کے لپیٹ میں آئے گی. اتنے سپر پاور کنٹریز ہیں کہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی. تو جو بات ہم زبان سے حل کر سکتے ہیں، جو کام ہم مسئلے جو ہم زبان سے حل کر سکتے ہیں اسے ہم جنگ کا نام کیوں دیں؟ تو اس میں میرا اوپینین یہی ہے کہ ہمیں مذاکرات سے ہمیشہ مسئلے حل کرنے چاہیے. جنگ اگر ہوئی تو جنگ صرف بارڈر تک نہیں رہے گی، وہ ہمارے گھروں تک آ جائے گی اور بہت خون خرابہ ہوگا اور ساری انسانیت کا خاتمہ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے پوری دنیا اس لپیٹ میں آئے گی. تو جنگ امن کا نام بالکل بھی نہیں ہے. اگر ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو انہوں نے بھی جو جنگیں لڑیں وہ اس لیے لڑیں امن کے لیے. وہ امن اس طرح تھا کہ اس ٹائم جو جنگیں لڑی جاتی تھی کہ ایک جو تبوک فتح کیا، جب غزوہ بدر فتح کیا تو اس کو فتح کر کے اس میں مسلمانوں کی حکومت ڈال کے وہاں کے لوگوں پر جو ایک اچھا رولر ان کے اوپر سیٹ کرنا تھا، جو انہیں اچھی جو ان کو فیسلٹیز پرووائڈ کر سکے، وہاں کے جو لوگ ہیں ان پر ظلم و ستم نہ ہو، اس کا یہ مقصد تھا اس ٹائم کی جنگوں کا. لیکن آج جو کشمیر کی اگر ہم بات کریں تو کشمیر میں ہی اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں کے مسلمانوں پر. تو کشمیر کے مسلمانوں پر اتنا ظلم ہو رہا ہے، وہاں تو ابھی جنگ بھی نہیں چھڑی. وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہاں کے بچوں کو سرعام قتل کر دیا جاتا ہے، وہاں کے بچوں، وہاں کی عورتوں کی عزت آبرو نہیں رہی، وہاں سرعام انہیں قتل کر دیا جاتا ہے. وہ نہ انہیں پڑھائی دی جاتی ہے نہ کوئی اور چیز. تو اگر جب وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ امن چاہتے ہیں. کشمیر والے بھی امن چاہتے ہیں، آزادی چاہتے ہیں، کیونکہ وہ ابھی تک آزاد نہیں ہے. اگر ہم جنگ کرتے ہیں تو جنگ سے امن قائم نہیں ہو سکتا. تو میرا اس میں یہی اوپینین ہے کہ ہمیں مذاکرات کر کے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری طرف سے سر عمران اور میرے دیکھنے والے دوستوں کو السلام علیکم. میرا نام کاشان علی اور میرا تعلق سندھ کے شہر نوابشاہ سے ہے. دوستوں، آج کے ٹاپک کا عنوان ہے کہ جنگ مسئلے کا حل ہے یا نہیں، یعنی اگر کوئی ملک امن چاہتا ہے تو اس کے لیے جنگ ضروری ہے یا نہیں. تو بیسیکلی دیکھو، جنگ مسئلے کا حل نہیں ہوتی، کیونکہ کوئی بھی ملک یہ نہیں چاہتا کہ ہم جنگ کریں. کہ ہر کوئی ملک اپنے ملک، ہر کنٹری یہ چاہتا ہے کہ میرے ملک کے اندر پیس ہو، یعنی امن ہو. لیکن اس کے باوجود کوئی ملک خلاف ورزی کرتا ہے کسی، جس طرح بھارت LOC کی خلاف ورزی کر رہا ہے دن بدن، لیکن پاکستان اس کے باوجود امن کا پیغام دے رہا ہے. اور 27 فروری 2019 ابھینندن کو بھی پکڑا تھا، بھارتی پائلٹ، جب ان کا طیارہ ایجکٹ ہوا تھا، تو پھر بھی پاکستان نے اس کو چھوڑ دیا اور امن کا پیغام دیا کہ پاکستان امن چاہتا ہے. لیکن اس کے باوجود اور ہمارے DGI/SPR میجر آصف غفور نے اس پہ ٹویٹ بھی دیا تھا کہ عقل مند دوست سے ٹویٹ کرا تھا کہ دوستو، عقل مند دوست سے بیوقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہے. یعنی وہ باز نہیں آتا، اپنی حرکتیں وہی کرتا ہے. لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہر ملک یہ چاہتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر امن ہو. تو جنگ مسئلوں کا بیسیکلی حل نہیں ہوتی. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی ملک ہمارے ملک کے خلاف بغاوت کرتا ہے یا کوئی ایسی پالیسی کرتا ہے جس سے ہمارے ملک کو نقصان ہو، تو پھر دیکھو، پیس کو کمزوری نہ سمجھا جائے، یعنی کسی امن کو کسی کی کمزوری نہ سمجھا جائے. اگر وہ امن چاہتے ہیں تو یعنی کسی حد تک اگر وہ اس پر آئیں گے تو بیسیکلی ہمارا تو
مطلب لا الہ الا اللہ، ہم نے ملک اپنا پاکستان بنایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی کلمے کے اوپر یہ ملک بنا ہے بے شک، اور ہمارا ایمان ہے کہ الحمدللہ ہمارے کو تو شہادت ملتی ہے. اور اسی بات سے میں اپنے ٹاپک کا اختتام کرتا ہوں. اللہ حافظ. Rahman Rahim. Friends, I am Sayyid Adan Hussain and I am from Karachi. First of all, I will start the name of Allah, who is the most gracious and the most merciful. I hope you all will be fine. آج کا ہمارا ٹاپک ہے امن کے لیے جنگ ضروری ہے ہاں یا نہیں. میں اس بات پہ سجیسٹ کروں گا کہ امن کے لیے جنگ ضروری بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ جنگ سے صرف نقصان ہے اور ہر طرف تباہی ہے. اس لیے فرسٹ پریورٹی یہی رکھنی چاہیے کہ صورتحال کو جو ہے وہ زبان سے اور ٹیبل کانفرنس سے ہی بیٹر کر لیا جائے اور صورتحال کنٹرول کر لی جائے تو یہی اچھا ہے. کیونکہ اگر دو کنٹریز کی جنگ ہوتی ہے، دو ایٹمی پاورز کی جنگ ہوتی ہے، تو ایک کنٹری کا نقصان نہیں ہوگا بلکہ دونوں طرف اور بلکہ پوری دنیا کا نقصان ہے. لوگ جہاں بھی مریں گے لوگ وہاں بھی مریں گے، اپوزٹ کنٹری میں مریں گے، دوسری کنٹری میں مریں گے، بلکہ یہاں تک کہ دنیا کی معیشت تباہ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ دنیا کی پاپولیشن اور اس کا نظام، اس کا جو ایک دنیا کا نظام ہے اور تمام جو چیزیں ہیں وہ سب تباہ و برباد ہو کے رہ جاتی ہیں. دنیا کی معیشت جو ہے وہ بالکل پسپا ہو جاتی ہے، کرنسی اور فورن منسٹری وغیرہ تمام چیزیں برباد ہو جاتی ہیں. اس لیے پہلی پریورٹی یہی رکھنی چاہیے کہ صورتحال کو جو ہے وہ بآسانی ٹیبل کانفرنس کے ذریعے ہینڈل کر لیا جائے، ورنہ یہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی آپ کا دشمن آپ کو تنگ کر رہا ہے اور آپ کے اوپر جان لیوا حملہ کر رہا ہے تو اس کو ایک دفعہ معاف کریں، دوسری دفعہ معاف کریں، پھر کرتا ہے تیسری دفعہ بھی معاف کریں. لیکن اگر پھر بھی کرتا ہے وہ آپ کے اوپر جان لیوا حملہ اور آپ کی جان لینے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ کے اوپر یہ لاگب ہے، آپ کے اوپر یہ لاگو ہے کہ اس کے خلاف آپ جہاد کی تیاری شروع کریں. فتح مکہ کے وقت اگر حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے کچھ مثالیں اٹھائی جائیں تو اس میں سے ایک سب سے اچھی مثال یہ ہے کہ جب حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت فتح مکہ کرنے کے بعد مکہ شریف تشریف لے کے گئے تو ان کے سامنے جو ہے کفار مکہ جو کہ خانہ مکہ میں زیر پذیر تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. تو انہیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا اور ان کی سزا کے لیے انہیں لایا گیا کہ انہیں کیا سزا دی جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سچے دل اور سچے ایک انسانیت ہونے کے ناطے ان تمام انسانوں اور تمام کفار مکہ کو معاف کر دیا. جب انہوں نے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات دیکھی، انہوں نے یہ ایک ان کی عادت دیکھی تو وہ تمام کفار مکہ مسلمان ہو گئے اور ان سب نے اسلام قبول کر لیا. تو اگر ہم ایز اے مسلم اگر ہم سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی پیروی کرتے ہیں تو ہم سب کو یہی چاہیے اور بلکہ دوسروں کو یہ سبق دینا چاہیے، دوسرے کنٹریز کو بھی یہ سبق دینا چاہیے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ بات چیت اور ٹیبل کانفرنس کے ذریعے میٹنگ کر لی جائے اور اس صورتحال کو کنٹرول کر لی جائے. لیکن پھر بھی صورتحال خاص ہو جاتی ہے تو 3 چانس دے کے تھوڑا برداشت کریں. لیکن دشمن چالاک اور شاطر ہے تو اس کے خلاف پھر آپ جہاد کی تیاری کریں، ورنہ پھر ٹیبل کانفرنس کے ذریعے ہی میٹنگ کر کے صورتحال کنٹرول کر دی جائے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم. میرا نام محمد اسماعیل ہے اور میں کوہاٹ سے تعلق رکھتا ہوں. بھائیوں، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے امن کے لیے جنگ ضروری ہے. اس میں 2 کنڈیشنز آتی ہیں جن میں سے ایک ہے کہ ہاں جنگ کے ذریعے ہی ہم امن پا سکتے ہیں اور دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ جنگ کے بغیر بھی ہم امن پا سکتے ہیں. تو بھائیوں، میرے خیال سے ہمیں جنگ کا راستہ نہیں اختیار کرنا چاہیے. جنگ کے بغیر بھی امن بالکل پاسبل ہے. اگر ہم جنگ کو ترجیح دیں گے تو یہ سے امن تو نہ ہوا، یہ تو پوری دنیا کی بربادی ہوئی. آج کل جو 20th سینچری ہے، یہ کوئی پرانے زمانے کی جنگیں نہیں ہیں، یہ 20th سینچری ہے. یہاں پہ ہر ایک ملک کے پاس ہر ایک ملک ایٹامک پاور رکھتا ہے اور وہ اگر صرف ایک ہی ملک پہ ڈال دی جائے تو صرف ایک ملک نہیں افیکٹ ہوگا، پوری دنیا اس سے افیکٹ ہو سکتی ہے. تو وہ تو امن نہ ہوا. امن تو ہم تبھی حاصل کر سکتے ہیں کہ اگر کسی 2 ملکوں کے درمیان کسی بات پہ کشیدگی پائی گئی ہے،
تو ان باتوں کو بیٹھ کر مل کر مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے تاکہ پوری کی پوری دنیا میں امن قائم ہو سکے۔ جنگ کے ذریعے دنیا میں امن نہیں، دنیا میں تباہی پھیلائی جا سکتی ہے، اور جنگ کے بغیر اگر ہم مذاکرات کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے اور تھرو ایک پراپر چینل کے ذریعے اگر ہم جائیں گے تو ضرور امن قائم ہوگا۔ میری رائے یہ ہے کہ جنگ امن کے لیے ضروری نہیں ہے، جنگ ایک تباہی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ My name is Tasawwur Hussain, son of Umar Ramzan. I belong to district Kasur Tehsil Chuniya. سب سے پہلے میں اپنے رسپیکٹڈ ٹیچر سید سر عمران شاہ اور اپنے دوسرے دوستوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میرا آج کا موضوع ہے کہ امن کے لیے جنگ ضروری ہے۔ جی ہاں، امن کے لیے جنگ بالکل ضروری ہے۔ کیا جنگ صرف توپوں سے، ایٹومیکلی جو انسٹرومنٹ ہے ان سے یا بندوقوں سے ہی لڑنا جنگ نہیں؟ جنگ اصل میں امن کے لیے یہ جنگ ہے کہ ہم اپنی کرپشن کو، اپنی اکنومی کو بہتر کرنے کے لیے، اپنی جہالت کو ختم کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے جنگ کریں، پھر ہی امن جو ہے بہتر طریقے سے آ سکتا ہے۔ اس طرح کی ہمیں پوری دنیا میں بہت سی اگزامپل ملیں گی۔ جب جاپان، جس پر امریکہ نے اس کے 2 مین جو تھے سٹیز، اس کو نشانہ بنایا اور اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، لیکن پھر بھی وہ رکے نہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو بہتر بنایا، اپنی اکنومی کو بہتر بنایا، معاشی طور پر ہمیں اپنے آپ کو انہوں نے بہتر بنایا، اپنی کرپشن کو ختم کیا، اور اب وہ ایک ویل سیٹل اور ان کا ایک دنیا میں نام ہے۔ اسی طرح ہم اب دیکھیں، ہم نے کشمیر پر ابھی تک 3 بڑی جنگیں ہم نے جو انڈیا کے خلاف کر چکے ہیں، لیکن اس کا کوئی مثبت جو ہے وہ اس کا کوئی رول نہیں آیا۔ اسی لیے ہم چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنی معاشیت کو مضبوط کریں، اپنی اکنومی بہتر کریں اور اپنی کرپشن کو ختم کریں، تو تب ہمارا جو ہے دنیا میں ایک نام ہوگا، اور جب ہم کوئی بھی ایشو، کسی کے بارے میں بھی ہم کچھ بھی اپنے ویوز دیں گے تو دنیا ہمارے ساتھ ہوگی۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم امن کو لانے کے لیے ہم اپنی کرپشن کو، اپنی اکنومی کو بہتر کریں اور اپنے آپ کو بہتر کریں، اس کے بارے میں ہم جنگ کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم، میرا نام محمد زمان ہے اور میں ڈسٹرکٹ شیخ پورہ سے بلانگ کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں ڈیلی بیس پر ایک ٹاپک پر ڈسکس کرنے کے لیے موقع ملتا ہے، تو جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ امن کے لیے جنگ ضروری ہے یا نہیں۔ اصل میں ہر انسان کے اس نے اپنا ویو دینا ہوتا ہے، ہر انسان کے اپنے خیالات کے مطابق اس نے اپنی بات بتانی ہوتی ہے۔ میرے مطابق یہ ہے کہ امن کے لیے جنگ ضروری ہے۔ جب تک آپ اپنے حقوق، اپنے رائٹس لینے کے لیے کسی کے سامنے آواز اٹھانے کی صلاحیت نہیں رکھ سکتے تو پھر آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایک بار اگر آپ کا کوئی انسان حقوق پامال کر رہا ہے، اگر آپ خاموش رہ جائیں گے تو آپ کو وہ اس نتائج پر لے آئیں گے کہ جو آپ کی وہ بولنے والی صلاحیت ہے، جو آپ کو بولنے والا مقام ہے، آپ سے وہ بھی چھینا جائے گا۔ آپ پھر بول بھی نہیں سکیں گے، آپ اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اس کا بات یہی ہے کہ جیسے ہی آپ کے حقوق پامال ہونے کا آپ کو خدشہ ہو، یا کوئی شخص کوئی آپ کے حقوق پامال کر رہا ہو، تو آپ کو چاہیے کہ اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کریں اور اس کا حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کریں، اس شخص کا مقابلہ کریں۔ جیسا کہ اگر کوئی ملک، کسی ملک پر، آپ پاکستان کی مثال لے لیں، اگر انڈیا پاکستان پر کچھ حملہ وغیرہ کرتا ہے، تو اگر پاکستان یہ رہیں کہ ہم امن پسند ہیں، ہم کچھ نہیں کریں گے، تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ وہ آپ کو اس طرح تباہ کر دیں گے کہ آپ پھر جو وہ آپ کی صلاحیت ہے، لڑنے والی صلاحیت ہے، آپ اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس طرح جیسے یہ کوئی ملک، کوئی شخص، کوئی معاشرہ آپ کے سامنے آپ کے حقوق پامال کرنے کی کوشش کرے تو آپ کو چاہیے کہ اسی وقت اپنا ایکشن لیا جائے۔ اگر آپ اس وقت اپنا سامنے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں سامنے آئیں گے یا خاموش رہ جائیں گے کہ اس کے لیے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جائے گا، تو پھر وہ آپ کی نسلوں کو بھی اس کا نتائج بھگتنا پڑے گا، جو نتیجے اس کے نکلیں گے، کیونکہ آپ کو وہ مکمل طور پر ایک کسی اور قسم کی جگہ پر لے جائے گا۔ تو میرے مطابق یہی ہے کہ جب بھی آپ کو اپنے حقوق پامال ہونے کا خدشہ ہو تو آپ اس کے لیے آواز اٹھائیں اور اس کے لیے جنگ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام مزمل اجاز اور میرا تعلق لاہور سے ہے۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ امن کے لیے جنگ ضروری ہے، میں اس بات کی بھرپور حمایت کرتا ہوں۔ جس طرح آگ کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح امن کو جنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بات درست ہے کہ جنگ تباہی و بربادی کا سبب بنتی ہے، لیکن لوگوں نے جنگیں امن کی خاطر لڑی اور آج وہ قومیں امن و چین کی زندگی بسر کر رہی ہیں۔
میرے سامنے بابائے مصطفیٰ کا یہ قول ہے کہ حکومت کفر کے نظام پر قائم رہ سکتی ہے مگر ظلم پر نہیں۔ حدیث نبوی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، مظلوم اور ظالم کی مدد کیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا حضور مظلوم کی مدد سمجھ میں آتی ہے مگر ظالم کی مدد؟ فرمایا ظالم کو ظلم سے روکنا اصل میں ظالم کی مدد کرنا ہے۔ اگر ہم تاریخ پاکستان کا مطالعہ کریں تو قیام پاکستان قیام امن کے نظریے کی بنیاد پر بنا، کیونکہ جب بر صغیر میں ہر طرف فساد ہی فساد تھا اور دشمن ظلم و جبر کی آخری حد تک پہنچ چکے تھے تو ہمارے اسلاف اٹھے اور دشمن کی مخالفت کی اور ان کے خلاف جنگ لڑی تاکہ وہ ایک ایسی ریاست قائم کر سکے جہاں وہ امن و چین کی زندگی بسر کر سکے، جہاں وہ دشمن کے ناپاک عزائم کو مٹی میں ملا سکے۔ اگر امن کے لیے جنگ ضروری نہ ہوتی تو راشد منہاج اپنی جان کا نذرانہ پیش نہ کرتے۔ اگر امن کے لیے جنگ ضروری نہ ہوتی تو میجر عزیز بھٹی کو نشان حیدر کا اعزاز نہ ملتا۔ اگر امن کے لیے جنگ ضروری نہ ہوتی تو کرنل شیر خان شہید کا خون میں لت پت جسم نہ ملتا۔ اس عنوان کے موضوع سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر امن حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے جنگ ضروری ہے۔ ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ ظالم کو جو نہ روکے وہ شامل ہے ظلم میں، قاتل کو جو نہ ٹوکے وہ قاتل کے ساتھ ہے۔ ہم سر بکف اٹھے ہیں کہ حق فتح یاب ہو، کہہ دو اسے جو لشکر قاتل کے ساتھ ہے۔ اس ڈنگ پہ ہے زور تو یہ ڈنگ ہی صحیح، گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ ظالم کی کوئی ذات نہ مذہب نہ کوئی قوم، ظالم کے لب پہ ذکر بھی ان کا گناہ ہے۔ پھلتی نہیں شاخ ستم اس زمین پر، تاریخ جانتی ہے زمانہ گواہ ہے۔ کچھ کور باطنوں کی نظر تنگ ہی صحیح، گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ یہ زر کی جنگ ہے نہ زمینوں کی جنگ، یہ جنگ ہے بقا کے اصولوں کے واسطے۔ جو خون ہم نے نظر دیا اس زمین کو وہ خون ہے گلاب کے پھولوں کے واسطے۔ پھوٹے گی صبح ہم لہو رنگ ہی صحیح، گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ شکریہ۔ میرا نام فیصل ہے فرام منگلہ۔ میں یہ ٹاپک ڈسکس کرنے والا ہوں کہ امن کے لیے جنگ ضروری ہے کہ نہیں۔ جہاں تک امن کا تعلق ہے، وہ ہر کوئی کنٹری یہ چاہتی ہے کہ اپنے ملک میں امن ہو۔ کوئی بھی کنٹری جان بوجھ کر جنگ کرنے کی کوشش نہیں کرتی۔ فار ایگزامپل لے لیں پاکستان اور انڈیا کی جو مذاکرات دشمنی میں بدل گئے ہیں، اس میں اس کی مین وجہ جو کشمیر ہے، مقبوضہ کشمیر۔ پاکستان انڈیا بھی یہ چاہتا ہے کہ پاکستان ہمارے ساتھ جنگ کرے، مگر پاکستان سب کی طرف دیکھتا ہے، انڈیا کی دیکھتا ہے، پاکستان کو دیکھتا ہے کس کس کو کون سا زیادہ فائدہ ہے، کیونکہ زیادہ نقصان ہم پاکستان کو ہوا۔ تو پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ہم مذاکرات سے دوستی کریں، مطلب امن لائیں، جنگ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پاکستان یہ چاہتا ہے اور میرا بھی یہ کہنا ہے کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے جہاں تک، کیونکہ ملک کی اکانومی کو چلانے کے لیے امن ضروری ہے۔ جب امن ہوگا تو ترقی ہوگی۔ تو امن اس لیے آئے گا آپس میں دو ملک بیٹھیں، مذاکرات کریں، آپس میں بات چیت کریں، پالیسیز بنائیں اور بس اسی طرح امن قائم ہوگا، جنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تھینک یو، مہربانی، شکریہ۔ السلام علیکم، آئی ایم محمد صفی الدین مشتاق احمد کلور ڈسٹرکٹ گھوٹکی میرپور ماتھیلو۔ Today my speech of topic is war is essential for peace. According to point of view that war has many disasters. War is bad thing. It has make fun of lives. My idea is that no, there shouldn't any kind of war on the earth. Soldiers has been died on the earth. During war, countries will be destroyed completely. During First World War, many of the children innocent were killed. Many of the women were died and countries were destroyed on the earth. In Islam, war is prohibited, but in some cases war is allowed. That is when your enemy takes the sword up, then you should fight and homicide him. Some problems are not solved without war, then you should fight war against enemy. Islam was not spent without war. Islam was spent with love and war. War is necessary for achieving anything. We should fight war against enemies for the sake of Muslims. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum. My name is Shafullah son of Ramsher and I belong to SWAT. Now میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں جو سر عمران نے پرسوں دی تھی کہ امن کے لیے جنگ ضروری ہے۔ اس پر میں اپنا تھوڑا اظہار خیال کروں گا کیونکہ وقت کم ہے۔ اس ٹاپک میں دو لفظ ہیں، امن اور جنگ۔ پہلے امن کے بارے میں کہوں گا کہ امن کے بارے میں قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ اور مفہوم ہے کہ اپنی سرحدوں یعنی اپنی حدود بارڈرز کا حفاظت کرو۔ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ پر امن رہے اور آپ کے ملک میں امن رہے۔
और दूसरी जगह जंग की तैयारी के बारे में कहते हैं कि वो आइतुलहुम मस्ततातुम, कि आपसे जितना भी हो सके अपने दुश्मनों के लिए तैयारी करते रहो। ये इसलिए कहती है कि खुदा न खास्ता अगर कोई आप पर हमला करे तो आप पूरी तौर पर तैयार रहोगे। नाउ इफ समवन अटैक ऑन यू, तो फिर आप अपनी डिफेंस करोगे, और डिफेंस के वक्त फिर तो ज़ाहिरी बात है कि जंग शुरू हो जाएगा। ये मैंने पहले बताया कि कुरान पाक ने ये खुला इजाज़त दी है। अल्लाह ताला ने इसमें फरमाया है कि आप अपने दुश्मनों के लिए तैयारी करते रहो, तो फिर ये तो ज़ाहिर हुआ कि अमन के लिए जंग ज़रूरी है। ये जंग जारी है और ये लेकिन ऐसे इसमें इतनी परेशानी वाली बात भी नहीं कि ये सिलसिला शायद ख़त्म ही ना हो कहीं, क्योंकि अल्लाह ताला का इरशाद है कि अल्लाह ताला पर यकीन रखा जाए। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जिस दिन ये फितना ख़त्म हो जाएगा और एक दिन अमन कायम होगा इस दुनिया के ऊपर। इंसान को अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जो कि दीन कहलाएगा, वही दिन सलामती का दिन होगा। और मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि जुल्म को रोकने के लिए नेकी को आगे आना पड़ता है और उससे जंग करनी पड़ती है इस दुनिया के ऊपर नेकी को कायम रखने के लिए। जैसा कि हम देखते हैं कि बरसगीर के अंदर अब मुसलमान पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कितनी ज़्यादा अब तक 2 से ज़ायद जंगें हो चुकी हैं। इसके भी पीछे कुछ मराहिल हैं, कुछ इंसानी अक्लो फ़हम है, कुछ फ़हम व फरासत है कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता था कि कुछ लोगों की सोच जो होती है अमन की तरह होती है, कुछ लोगों की नहीं होती, वो बदी की तरफ होता है। हर इंसान का जो दिल है वो साफ़ नहीं होता, तो ऐसे लोगों के लिए जंग करनी पड़ती है ताकि उनको एक सबक हासिल हो। और इसी वजह से हम देखते हैं कि आज कुछ अमन का दौर दौरा है। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अली हसन है और मैं वज़ीराबाद से हूँ। आज का जो लेक्चर है उसका मौजू है क्या क़याम अमन के लिए जंग ज़रूरी है, हाँ या नहीं। तो मेरा इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब है, क़याम अमन के लिए जंग नागुज़ीर है, यानी कि हाँ। बज़ाहिर तो ये जुमला सेल्फ कैंसलिंग लगता है, ऐसा लगता है कि ये एक पैराडॉक्स है, हकीकत नहीं है। क्योंकि अगर मैं इसका जवाब कहूँ हाँ, तो सवाल आएगा आगे से कि बाहर में जाए ऐसा अमन जो कि हज़ारों लोगों के ज़िया जंग की सूरत में हमें हासिल हो, हमें ऐसा अमन नहीं चाहिए। तो ऐसे अहले फ़िक्र से मेरा ये सवाल है कि जब मैं कुछ मिसाल देता हूँ यहाँ के ऊपर, कि जैसे हमने किसी दीवार के ऊपर कहना हो कि इस पर इश्तिहार ना लगाएं, तो हम खुद ही पहले उसके ऊपर इश्तिहार लगाकर अपनी ही बात की नफ़ी करते हैं। और जिस तरह हम अगर किसी महफिल में बैठे हुए हैं तो किसी को अगर हमने खामोश करवाना है तो हमें खुद पहले बोलना पड़ता है, तब जाकर वो खामोश होता है। इसी तरह अगर कोई जालिम किसी मजलूम के ऊपर जुल्म कर रहा है तो उस जालिम के जुल्म को रोकने के लिए हमें उसको उसी के अंदाज में जवाब देना पड़ेगा ताकि उसका जुल्म ख़त्म हो सके। अगर देखा जाए तो इसके अंदर इंसान की फितरत का एक बहुत ही अहम किरदार है। इस जंग के और अमन के इस जो पहलू है जंग और अमन, इसके अंदर इंसान की फितरत का बहुत अहम किरदार है। इंसान ये नहीं जानता कि इस ज़मीन के अलावा इस कायनात के अंदर खरबों अरबों कहकशाएँ हैं, उनके अंदर खरबों अरबों सितारे सैयारे हैं, और इस कायनात के आगे इस ज़मीन की सिर्फ इतनी ही हैसियत है जैसे कि मट्टी के ढेर के अंदर एक छोटे से उसके धूल के दाने की हो। और इस छोटे से धूल के दाने के ऊपर इंसान रहते हुए इसके किसी हिस्से के ऊपर कब्जा करने के लिए लाखों जानों का ज़िया कर देता है। लेकिन वो ये बात भी सच है कि इंसान ये जानता है कि ना वो अपनी जान का मालिक है, उसकी जान का, उसके माल का, हर एक चीज़ का मालिक अल्लाह ताला है। लेकिन फिर भी इस बात को नज़रअंदाज करते हुए इंसान कहीं माल के लिए लड़ रहा है, कहीं औलाद के लिए, कहीं जान के लिए, कहीं जागीर के लिए, कहीं सल्तनतें कायम कर रहा है। उसे ये नहीं पता कि मैं अगला सांस लूँगा या नहीं। तो इस तरह के ऐसे अंदाज के अंदर चले पहले हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि जैसे इस दुनिया के अंदर अगर जहाँ नेकी है वहाँ बुराई है, और बुराई को रोकने के लिए नेकी को आगे आना पड़ता है, जंग करनी पड़ती है। जैसे कि अल्लाह ताला का इरशाद है कि उनसे कत्ताल करो यहाँ तक कि फितना ख़त्म हो जाए। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, हम मुसलमान हैं तो हमारे लिए एक मशाल राह है, उनकी ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन ग़ज़वात में हिस्सा लिया, ना तो वो किश्वर कशाई के लिए थे, ना किसी और दौलत के लिए थे, वो सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया के ऊपर एक अमन कायम करने के लिए थे। और तब से ये सिलसिला जारी है, जब तक से जितनी पुरानी इंसान की तारीख़ है, ये सिलसिला तब से चल रहा है। ये जुल्म और इंसानियत, नेकी और बदी के दरमियान ये जंग जारी है। और ये
لیکن ایسے اس میں اتنی پریشانی والی بات بھی نہیں کہ یہ سلسلہ شاید ختم ہی نہ ہو کہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھا جائے، ایک دن ایسا ضرور آئے گا جس دن یہ فتنہ ختم ہو جائے گا اور ایک دن امن قائم ہوگا اس دنیا کے اوپر۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور ایک دن ایسا ضرور آئے گا جو کہ دین کہلائے گا، وہی دن سلامتی کا دن ہوگا۔ اور میں تو یہی کہوں گا، کیونکہ ظلم کو روکنے کے لیے نیکی کو آگے آنا پڑتا ہے اور اس سے جنگ کرنی پڑتی ہے اس دنیا کے اوپر نیکی کو قائم رکھنے کے لیے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ برصغیر کے اندر اب مسلمان پاکستان اور انڈیا کے درمیان کتنی زیادہ اب تک 2 سے زائد جنگیں ہو چکی ہیں۔ اس کے بھی پیچھے کچھ مراحل ہیں، کچھ انسانی عقل و فہم ہے، کچھ فہم و فراست ہے کہ ایسا تو بالکل نہیں ہو سکتا تھا کہ کچھ لوگوں کی سوچ جو ہوتی ہے امن کی طرح ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی نہیں ہوتی، وہ بدی کی طرف ہوتا ہے۔ ہر انسان کا جو دل ہے وہ صاف نہیں ہوتا، تو ایسے لوگوں کے لیے جنگ کرنی پڑتی ہے تاکہ ان کو ایک سبق حاصل ہو، اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کچھ امن کا دورہ ہے۔ شکریہ۔ Assalamu alaikum guys, my name is Muhammad Rafi and I am from Rawalpindi. Today the topic of discussion is the war necessary for peace, yes or no? It's a very difficult question to answer. Before answering it, man must see its effects and effects. If the war is necessary by its glamour and excitement, but when war is seen in its reality, there is very little glory about it. At its best, it is a hideous calamity. Think of the awful loss of life. Many of the women's children were killed only in the war. Think too of destructions of property, the waste of wealth, the dislocation of trade and industry, the crushing of burden of taxation, the general upsetting of social life of nation. Finally, think of international hatred and bitterness that remains to be the seed of more wars in the future. When war is such an evil. السلام علیکم، میرا نام ہے علی حمزہ، میرا تعلق ہے کامرا ایئر بیس اٹک سے، اور میرا ٹاپک ہے کیا امن کے لیے جنگ ضروری ہے؟ جینٹلمینز، امن کو پہلے دیکھا جائے کہ یہ ملک کے اندر کی بات کی جا رہی ہے یا ملک سے باہر کسی ملک سے خطرے سے بات کی جا رہی ہے۔ اگر معاشرے کی ملک کے اندر رہنے والے باشندوں کی بات کی جائے تو معاشرے کے لیے امن کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز انصاف کا عام فراہمی ہے۔ اگر ملک میں انصاف امیر غریب چھوٹے بڑے ہر طبقے کو آسانی ملنا شروع ہو جائے تو اس ملک میں اس معاشرے میں امن و سکون پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ امن و سکون ہمیشہ کے لیے رہتا ہے۔ اور اگر یہی بات کی جائے کسی دشمن کے لیے جس نے ہمارے اوپر میلی نظریں رکھی ہوئی ہیں، یا کوئی بھی ایسا دشمن جو ہمیں میلی نظر سے دیکھتا ہے، اگر کوئی ملک پاکستان کے اوپر حملہ کرے، پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہے، پاکستان کے افراد کو، پاکستان کے افواج کو اور پاکستان کی سرحد کو عبور کرنے کی کوشش کرے، اس وقت ہمارے اوپر ہماری فوج پر لازم ہو جاتا ہے کہ اپنے ملک کا دفاع کیا جائے، اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کی جائے اور زبردست بھرپور کارروائی کی جائے کہ تاکہ دوبارہ کے وقت وہ سوچنے سے بھی ڈر جائے اور اس کو ایسی شکست سے دوچار کیا جائے کہ دنیا میں ایک میسیج آئے۔ پاکستان نے ہسٹری میں اس طرح کی بہت سی جنگیں لڑی اور جیتی ہیں، اپنے ملک کا زبردست دفاع کیا ہے۔ حالیہ 2019 کو اٹھا کے دیکھ لیا جائے، جب پاکستان کے اوپر انڈیا نے اٹیک کیا اور کوشش کی کہ پاکستان کو بھاری نقصان پہنچایا جائے، لیکن ہماری چوکندہ فورسز نے اس کا زبردست جواب دیا اور نہ صرف ان کے جہاز گرائے بلکہ ان کا ایک پائلٹ اپنے قبضے میں لیا اور پھر اس کو بحفاظت ان کو واپس کیا، اور ایک پوری دنیا کو اس کا ایک میسیج دیا کہ پاکستان امن کا خیر خواہ ہے، پاکستان ایک پیس کو پروموٹ کرتا ہے، پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کا مذہب اسلام ہے جس کے معنی امن کے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، امن کو پروموٹ کرتے ہیں۔ میں اس کا اختتام کروں گا ایک اقبال کے شعر سے: اللہ سے کر دے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کر دے دور تو تعلیم بھی فتنہ، مال بھی جاگیر بھی اولاد بھی فتنہ،
نہ حق کے لیے اٹھے شمشیر تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ شکریہ۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو ڈیئر، السلام علیکم، می آصف علی ماہر، آئی ایم فرام ڈسٹرکٹ سانگر۔ آئی ہوپ یو آر آل فائن، آئی ایم ویل اینڈ گڈ۔ تو آج کے موضوع پہ میں کچھ بات کروں گا جو سر نے ٹاپک دیا تھا کہ امن کے لیے جنگ لازمی ہے یا نہیں۔ تو میں یہی کہوں گا، امن کے لیے جنگ لازمی ہے، امن کے لیے جنگ لازمی ہے۔ جو دشمن، جو کافر کا ساتھ دیتا ہے وہ انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں، وہ مسلمان کے لیکن کبھی لائق نہیں ہے، وہ کافر کہلانے کے لائق ہے۔ اگر ہم قرآن مجید میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کافروں کو پیچھے نہیں ہٹو، کافروں کا مقابلہ کرو۔ اگر تمہیں کرنی چاہیے، تمہیں کبھی بھی یہ اپنا وطن چھوڑ کے نہیں بھاگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جب کافر وہ تمہیں بھی کافر بنانا چاہتے ہیں، وہ اسلام اور دین کو، جب اسلام اور دین کے خلاف کوئی آواز اٹھائے تو تمہیں ان کو بتا دینا چاہیے کہ ہم کیا چیز ہیں، ان کافروں کو تم بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بار قرآن پاک میں فرمایا ہے جو جنگ چاہتے ہیں ان سے جنگ کرو، جنگ لازمی ہے۔ جب اگر اپنے اسلام، اپنے دین کی حفاظت کرنے کے لیے تم پیچھے نہیں ہٹو، جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ جہاد کرنے نکلتے ہیں، اگر وہ جب مرتے ہیں تو وہ مرتے نہیں ہیں، وہ ایک رتبہ پاتے ہیں شہادت کا۔ تو جنگ کرو دین کو بچانے کے لیے، بھلے تمہیں اپنے گھر بار چھوڑنے پڑے، بھلے اپنا سب کچھ چھوڑنا پڑے، جنگ کرو اسلام اور دین کو بچانے کے لیے، قرآن مجید میں فرمایا گیا۔ اور جنگ لازمی کرنی چاہیے۔ اگر ہم اپنے ملک کی دفاع کے لیے، اپنے دین کے دفاع کے لیے ہمیں جنگ کرنی چاہیے، اس لیے تو جنگ لازمی ہے۔ تو تھینک یو گائز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو ڈیئر فرینڈ، السلام علیکم، آئی ایم آصف علی ماہر، آئی ایم فرام ڈسٹرکٹ سانگر اینڈ مائی پروونس سندھ۔ تو آج کے موضوع پہ میں کچھ بات کروں گا، تو کچھ اشعار ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کچھ کور باطنوں کی نظر تنگ ہی صحیح، کچھ کور باطنوں کی نظر تنگ ہی صحیح، اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ یہ زر کی جنگ ہے نہ زمینوں کی جنگ ہے، یہ جنگ ہے بقا کے اصولوں کے واسطے، یہ جنگ ہے بقا اصولوں کے واسطے۔ جو خون ہم نے نظر دیا ہے زمین کو، جو خون ہم نے نظر دیا ہے زمین کو، وہ خون ہے گلاب کے پھولوں کے واسطے۔ پھوٹے گی صبح امن لہو رنگ سے، گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح، گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ With the name of Allah who is most beneficial and kind, I am Hafiz Rashid from Multan. Today's my topic of discussion is that for the sake of peace, war is necessary or not? My answer, yes, it is necessary if it is for the sake of peace. ایکچولی ہونا کیا چاہیے، سب سے پہلے دشمن سے ٹیبل ٹاک کے ذریعے معاملات کا سولوشن فائنڈ کرنے کی کوشش کی جائے اور دشمن کو صلح پر آمادہ کیا جائے۔ اگر دشمن صلح پر آمادہ نہ ہو تو پھر جنگ کرنا بنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، اپنے دشمنوں سے جنگ کی تمنا نہ کرو بلکہ اللہ پاک سے صلح مانگو، اور ہاں اگر جنگ چھڑ جائے تو صبر کرو اور ڈٹ کر مقابلہ کرو اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ اسلام امن کے ماحول میں امن کا درس دیتا ہے، اگر دشمن بھی امن چاہے تو۔ اگر دشمن امن نہ چاہے تو اسلام اپنی اس مذہب کی دفاع، غیرت اور لڑائی کا سبق دیتا ہے، درس دیتا ہے۔ تو اگر دشمن امن کے لیے، صلح کے لیے آمادہ نہ ہو تو جنگ کرنا بنتی ہے۔ ایکچولی جنگ کے بہت سے نقصانات ہوتے ہیں۔ 1 سپتمبر 1939 میں جرمن نے اپنی فوجیں پولینڈ میں داخل کی جنگ لڑنے کے لیے، اور یہ جنگ 1945 تک جاری رہی۔ 6 سال یورپ نے جنگ کو برداشت کیا۔ یورپ، امریکہ اور جاپان کے 6 کروڑ لوگ اس جنگ میں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس جنگ کا بہت نقصان ہوا۔ یورپ والوں کو پتہ ہے کہ جنگ کیا ہوتی ہے۔ اور پھر فائنلی امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر 2 ایٹم بم گرائے۔ 2 منٹ کے اندر 1,40,000 افراد ہیروشیما میں جاں بحق ہوئے اور 75,000 افراد ناگاساکی میں جاں بحق ہوئے۔ تو اس لیے جنگ سے بچنا چاہیے۔ جنگ کے بہت نقصانات ہوتے ہیں۔ یہ تو یورپ والوں کو پتہ ہے کہ جنگ کیا ہوتی ہے۔ ہم انڈیا اور پاکستان کو کیا پتہ کہ جنگ کیا ہوتی ہے؟ یہ تو جنگ سے ناواقف ہیں۔ اگر بھارت میں ایک پرندہ بھی گر کر مر جائے تو الزام پاکستان پر عائد کر دیا جاتا ہے۔ LOC پر، معصوم شہریوں پر اور کشمیریوں پر تشدد کو بڑھا دیا جاتا ہے، مگر پاکستان ہر معمولی حالات میں یہی کہہ کر چپ ہو جاتا ہے کہ ہم نے ایٹم بم شب بارات پر چلانے کے لیے نہیں رکھے ہوئے۔
ایٹم بم پھٹتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ ہیروشیما اور ناگاساکی کے مکینوں سے پوچھو۔ میں تو چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک جنگ ہو جائے، ان دونوں کے تمام جنگی ارمان پورے کر دیے جائیں۔ پاکستان کے خیرپور سے لے کر انڈیا کے گوا تک 110 شہروں کو کھنڈرات بنا دیا جائے، برصغیر میں 5 سے 10 لاکھ لاشیں بچھا دی جائیں، پھر ان دونوں ملکوں کو پتہ چلے گا کہ جنگ کیا ہوتی ہے۔ ایکچولی فائنلی میں اپنے اسپیچ کا تھیم بتانا چاہتا ہوں کہ امن کے لیے جنگ ضروری ہے اگر دشمن آپ کا صلح کے لیے آمادہ نہ ہو۔ اگر صلح پر آمادہ ہو جائے تو بہتر ہے، اٹ ول ویل ڈن، اگر نہ ہو تو جنگ کی جائے۔ تھینک یو، بیسٹ آف لک۔ السلام علیکم، میرا نام سردار تجمل جیلانی ہے اور میں ضلع چکوال سے بلانگ کرتا ہوں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ امن کے لیے جنگ ضروری ہے یا نہیں۔ تو پہلے تو میں کہوں گا کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، جنگ سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ تو پہلا تو میرا جو جواب ہے وہ نام ہے، اس کی وجوہات کیا ہے وہ میں آپ سے کو بتانا چاہوں گا۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ایک جنگ جب دو ملکوں کے درمیان میں ہوتی ہے تو وہ صرف فوجیں نہیں لڑتی، اس کے جتنے بھی باشندے ہوتے ہیں، جتنے بھی انڈیویجولس لوگ، جتنی آبادی ہوتی ہے وہ ساری وہ جنگ لڑ رہی ہوتی ہے، کسی نہ کسی شکل میں وہ سارے اس میں انوالو ہوتے ہیں۔ اس میں ملکوں کا بہت اثاثہ ضائع ہو جاتا ہے اور اس سے تباہی بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے نقصانات ہوتے ہیں اور پھر انہیں ڈیولپ کرنے کے لیے ان چیزوں کو کافی ٹائم لگ جاتا ہے۔ اب میں آتا ہوں کہ جنگ ہونی چاہیے، اس کی کیا وجوہات ہیں۔ اگر کوئی آپ اپنی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے ایک نیشن کی، جیسے انسان کی ایک عزت نفس ہوتی ہے، اس طرح ایک قوم کی بھی عزت نفس ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی اور ملک اس کسی اور ملک کی عزت نفس کو خراب کرے گا، جب وہ اسے مجبور کرے گا تو کوئی چپ نہیں بیٹھے گا۔ تو جب وہ اس طرح کا ایک ایٹماسفیئر، ایک ماحول کریٹ ہوگا تو جنگ ضروری ہو جائے گی۔ پھر جنگ ہونی چاہیے، انہیں منہ توڑ جواب دینا چاہیے، انہیں بتانا چاہیے کہ اگر کوئی شرافت سے بیٹھا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کمزور ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امن چاہتا ہے، وہ امن پسند ملک ہے۔ بہت شکریہ۔ ہیلو جینٹلمین، مائی نیم از محمد سفیان، آئی ایم فرام راولپنڈی۔ آج کا ٹاپک یہ ہے کہ امن کے لیے جنگ ضروری ہے۔ امن کے لیے جنگ ضروری ہے، تب ضروری ہے کہ کوئی حد سے زیادہ بڑھ گیا ہو تو، ورنہ آپ اسلام میں ہر جگہ امن ہی ہے، مسلمان ہیں سب، کوئی امن سے بھی مطلب لوگ اپنے مسئلے حل کر لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے تو اس کے لیے جنگ ضروری ہے۔ السلام علیکم ایوری ون، ٹوڈیز آور ٹاپک از امن کے لیے جنگ ضروری ہے، ہاں یا نہ۔ دیکھیں، امن کے لیے جنگ میں سمجھتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ امن ویسے بھی ہو سکتا ہے، کئی طریقے ہیں، اس کے لیے ہم فیصلے بھی کر سکتے ہیں۔ کئی مطلب جیسے UN کس کے لیے بنی ہے؟ وہ اسی لیے بنی کہ جنگ کو روکے، امن قائم کرنا، اس کو UN کا کام ہی یہ ہے کہ امن قائم کرے، پیس کام ہے، اور اس کا یہ بھی کام ہے کہ وہ مطلب صلح کرنا، ایک دو ملکوں کے بیچ میں صلح کرے، جنگ نہیں کروائے، اور اسی صلح کی وجہ سے جنگ نہیں ہوگی اور امن آئے گا۔ تو میرے حساب سے امن کے لیے جنگ لازم نہیں ہے، کیونکہ امن کے لیے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، صلح بھی ہو سکتا ہے، اور مطلب آپس میں بات کر کے دو ملک ہے یا کوئی بھی چیز ہے تو اس کے لیے دو ملک ان کو چاہیے کہ آپس میں صلح کریں، اس کی صلح کے بعد آپس میں مطلب جنگ کا خاتمہ کریں، کیونکہ جنگ سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، مالی بھی اور جانی بھی، اس میں بجٹ بھی بہت گرتا ہے، اور مطلب بہت سارے نقصانات ہیں ملک کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی، اور مطلب ہر چیز کے لیے نقصان ہے۔ سو جنگ لازمی، امن کے لیے جنگ لازمی نہیں ہے، امن بنانے کے لیے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں۔ سو تھینک یو ویری مچ۔ میں محمد صفی الدین مشتاق احمد کلور، ضلع گوٹکی میرپور ماتھیلے سے ہوں۔ آج کا میرا مضمون ہے، کیا امن کے لیے جنگ ضروری ہے؟ امن وہ چیز ہے جس کے بنا انسان اس دنیا میں جی نہیں سکتا۔ رہنے کے لیے امن لازمی ہے، امن میں ہی زندگی ہے۔ اس دنیا میں رہنے والا ہر انسان امن چاہتا ہے۔ امن کسی طاقت کے ذریعے کبھی بھی حاصل نہیں ہوگا، امن ہمیشہ معاہدہ یا سمجھ بوجھ سے حاصل ہوگا۔ میری رائے یہ ہے کہ نہیں، جنگ ضروری نہیں ہے۔
जंग खुद ही एक मसला है। जंग मसलों का हल क्या देगी? अमन के लिए दूसरी भी कई चीज़ों हैं, उनमें अमन मुज़ाकरात हैं। उनमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि बिना किसी नुकसान के सब मसले हल हो जाते हैं। जंग के किसी बुरे हालात में लाजमी है, जैसा कि कोई मुल्क तुम्हारे मुल्क पर कब्ज़ा करना चाहता है, कोई मुल्क तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। उन हालात में जंग करना लाजमी है। जंग वो चीज़ है जो मुख्तसर से वक्त के लिए अपने आप को कुर्बान करना पड़ता है। फिर बाद में तुम्हारे दुश्मन को पता चल जाता है कि इस मुल्क से दोबारा पंगा नहीं लेना चाहिए। जंग से कोई मसले हल हो जाते हैं, पर इसमें तबाही बहुत ज़्यादा है। अगर दुश्मन तो प्यार की ज़बान नहीं समझ रहा तो जंग लाजमी है। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आमिर हिताब है और मैं मर्दान से ताल्लुक़ रखता हूँ। दोस्तों, आज हमें जिस लबकुशाई का मौका मिला है वो है अमन के लिए जंग ज़रूरी है या नहीं। दोस्तों, एक मुल्क में अमन तब आ सकता है जब उसके मसाइल हल हो जाए। जंग से मसाइल हल नहीं होते। अगर जंग से मसाइल हल होते तो आज कश्मीर का मसला हल होता, फ़लस्तीन का मसला हल होता। इसलिए जंग से मज़ीद मसाइल पैदा होते हैं, मुल्क गुर्बत में शिकार हो जाते हैं और दफ़ाई लिहाज से कमज़ोर पड़ जाते हैं और अवाम गुर्बत का शिकार हो जाते हैं और इससे बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। इसलिए जंग किसी मसले का हल नहीं है। इस मसाइल हल के लिए दोस्तों, मसाइल हल के लिए बातचीत करनी चाहिए, करारदाद पर अमल करनी चाहिए और ये मसाइल का हल है। जब मसाइल हल हो जाए तो मुल्क में अमन आ सकता है। आखिर में मैं आप लोगों को वीडियो के आखिर में मैं आप लोगों को एक कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहता हूँ। अगर आप ICSB में कामयाबी हासिल करना चाहते हो तो आप सलीमान सर की वीडियो देखें और मेहनत करें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिल जाएगी। सबसे ज़रूरी बात है कि आप रावलपिंडी जाए और सर से क्लासेस ले। सर एक बहुत प्रोफेशनल टीचर है और बहुत अच्छी लेक्चर देते हैं। मैं उसकी लेक्चर ज़रूर देखता हूँ और मैं बहुत मुतमईन हूँ सर से। वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ एहसान ज़िलेदीर से। इन्वान है क्या अमन के लिए जंग ज़रूरी है कि नहीं। सबसे पहले मैं अमन की मानी बताता हूँ। अमन अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसकी मानी है आराम, चैन, सुकून और सुलह। जबकि इस्तिलाह में इससे मुराद माशरे की वो कीमत है जिसमें माशरे के तमाम अफराद को उनके बुनियादी हकूक़ बग़ैर किसी तशद्दुद के हासिल हो। यानी माशरे के तमाम अफराद को मजहबी, सियासी और माशी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। अब ये बताना चाहता हूँ कि क्या अमन जंग के ज़रिए क़ायम किया जा सकता है या नहीं। तो लफ्ज़ अमन ख़ुद ये बताता है कि अमन जंग से क़ायम नहीं हो सकता। देखो, अमन अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका मुतज़ाद है जंग। तो जिस लफ्ज़ का जंग है तो भला हम अमन किस तरह जंग के ज़रिए क़ायम कर सकते हैं। अगर हम अमन चाहते हैं और अमन क़ायम करना चाहते हैं तो हमको इस्लाम की ज़ीरीन उसूलों को अपनाना होगा। कुरान मजीद में इरशाद है अल्लाह का, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बसू ईमानहुम बिज़ुल्म उलाइका लहुमुल अमन। जिन लोगों ने ईमान लाया है और उन्होंने शिरक नहीं किया है उन लोगों के अमन है। इस्लाम ने वाज़ेह किया है अमन उन लोगों के लिए है जिन्होंने ईमान लाया है। तो अगर हमें अमन क़ायम करना है तो हमें इस्लाम की उसूलों पे अमल करना होगा। इस्लाम अमन और आशिकी का दीन है और हमें अमन का दर्स देता है और वो हमें अमन का उसूल भी बताते हैं। देखो, जब लोगों ने इस्लाम पे अमल किया तो दुनिया में अमन किस तरह क़ायम हुआ था। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में अमन अमान इस हद तक क़ायम था कि एक शेर भेड़ बकरी पर भी हमला नहीं कर सकता था। तो ज़रूर है अगर हम अमन चाहते हैं दुनिया में तो सारे लोगों को अपनी प्यारी दीन इस्लाम की दावत दे, तो इंशाल्लाह इसके ज़रिए हम दुनिया में अमन क़ायम कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम काशिफ जतोई है। मैं खैरपुर डिस्ट्रिक्ट के छोटे से शहर रसूलाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। आज का जो टॉपिक है, क्या जंग अमन के लिए ज़रूरी है या नहीं।
اگر ہم اللہ کی بنی ہوئی شریعت پہ عمل کریں گے تو اس دنیا میں امن قائم ہوگا. اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں ورلڈ وار 2 جو ہوئی تھی، جاپان کا جو شہر تھا ہیروشیما اور ناگاساکی، جس پہ بم گرائے گئے تھے. بم جو گرائے گئے تھے لٹل مین اور بگ فیٹ تھے. بم گرانے کی وجہ سے 80,000 بندے مارے گئے تھے. تو اس جنگ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اگر اس دنیا میں اگر جنگ چلتی رہی تو امن تو قائم ہوگا پر لوگ مر جائیں گے. اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ جو مجاہد جنگ کے لیے جا رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، تو ان کو یہ نہ کہو کہ وہ مر گئے ہیں، بلکہ یہ کہو کہ وہ شہید ہو گئے ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جنگ کے لیے کچھ حدود ہیں. امید کرتا ہوں کہ میری چند اسلامک پوائنٹ آف ویو آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی. اللہ حافظ. السلام علیکم، میرا نام محمد اویس ہے، میں خیرپور ناتھن شاہ سے بلانگ کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو میرا لیکچریٹ کا ٹاپک ہے کہ دا وار از امپورٹنٹ فار پیس اور ناٹ، جنگ امن کے لیے ضروری ہے یا نہیں. دیکھیں بہت سارے ایگزامپل ہمارے ہاں موجود ہیں وتھ آرگیومنٹس. جب میں نے ان کو دیکھا، ان دلال کو سمجھا، دلیلوں کو سمجھا، تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ وار از ناٹ امپورٹنٹ فار میکنگ دا پیس ان اینی سوسائٹی. آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ اگر دو گھر کے بیچ میں لڑائی ہو رہی ہے تو چند دن بعد وہ لڑائی پورے محلے تک پہنچے گی، اس کے بعد وہ لڑائی پوری بستی کو اپنے لپٹ میں لے لے گی. دیکھیں کیونکہ جو جنگ کا نام ہے وہ نفرت کا نام ہے. جنگ کی حالت میں دھرتی جو ہے وہ آگ کے آنسو روتی ہے اور پھولوں کی جو خوبصورتی ہے، جو خوشبو ہے، وہ مٹ جاتی ہے جنگ میں. بلکہ جو پیس ہے وہ ایک امن، بھائی چارہ اور محبت کا نام ہے. تو دیکھیں یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، جنگ اور امن. دیکھیں کہا جاتا ہے کہ ان وار ایوری تھنگ از فیئر، لو اینڈ وار ایوری تھنگ از فیئر. بلکہ امن میں، پیس میں یہ نہیں ہے. دیکھیں یہ جنگ تو ایک گھر سے، دو گھر سے شروع ہوتا ہے، ایک بستی سے شروع ہوتی ہے، ایک ملک سے، لیکن اس کا جو نتیجہ ہے، اس کا جو آؤٹ کم ہے، اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کہاں تک پھیلے گی. آپ ہمارے پاس دو مثالیں ہیں، فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار. آپ رزلٹ دیکھیں فرسٹ ورلڈ وار کا اور سیکنڈ ورلڈ وار کا کیا نتیجہ نکلا. جنگ تو دن بدن پھیلتی جا رہی تھی، ہزاروں لوگوں اپنی جانیں دے بیٹھے تھے اس جنگوں میں، اور کروڑوں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہو چکے تھے. کیا وہاں ان کے رزلٹ کے بعد کوئی امن قائم ہو رہا تھا جنگ کے دوران؟ نہیں، کوئی امن قائم نہیں ہو رہا تھا، بلکہ وہاں تو انسانیت کا خاتمہ ہو رہا تھا. میں آپ کو اور مثال دوں، آپ فلسطین میں دیکھیں، جو اسرائیل کا ظلم چل رہا ہے، جو جنگ چل رہا ہے، کیا اسرائیل نے فلسطینیوں کا دل جیتا ہے؟ نہیں. جنگ کر کے ایک امن بنایا ہے انہوں نے؟ بالکل نہیں. آپ کہیں گے نہیں. اس کے بعد آپ کشمیر میں دیکھیں، جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کیا بھارت نے، کیا انڈیا نے ان کے دل جیتے؟ نہیں. دیکھیں جو امن قائم ہوتا ہے اس میں دل جیتے جاتے ہیں. امن میں ہمیشہ ایک دوسرے کے دل جیتے جاتے ہیں، تبھی تو امن قائم ہوتا ہے. آپ میرے رائے کا عزت کریں گے، میں آپ کے خیالات کا احترام کروں گا. دیٹ از دا پیس. میرے خیال سے موجودہ حالات میں اگر دیکھا جائے تو افغانستان سے بڑا کوئی مثال ہے ہی نہیں. دیکھیں امریکہ جو ایک سپر پاور کنٹری تھا، کیا رزلٹ تھے اس کے؟ جو افغانستان میں اس نے جنگ جو اسٹارٹ کیا تھا، اس کے کیا نتیجے نکلے؟ وہ تو جنگ بڑھتی جا رہی تھی نا، امریکہ کو دن بدن نقصان ہو رہا تھا. تو ایٹ دا لاسٹ واٹ ول بی دا رزلٹ؟ نتیجے کیا نکلے کہ لاسٹ میں امریکہ نے ان کے لیے امن کا ایک معاہدہ کر دیا. تو دیکھیں جنگ جو ہے ایک امپورٹنٹ نہیں ہے پیس کے لیے. میرے خیال سے جو بات چیت ہے، دیر مسٹ بی اے پلیٹ فارم فار ٹاکنگ. تو ایک بات چیت کا پلیٹ فارم ہونی چاہیے، اس کے ذریعے ہر ایک کے خیالات کا احترام کیا جائے. تو یہی ایک بہترین راستہ ہے امن کے لیے. تھینک یو ویری مچ. Assalamu alaikum to all of you. Myself Imran here and I am from Sargoda.
आज का टॉपिक, क्या अमन के लिए जंग ज़रूरी है? अमन के लिए जंग बिल्कुल ज़रूरी है। जंग से मुराद इनह्यूमैनिटी, जंग से मुराद ब्रूटैलिटी, और जंग से मुराद हर वो चीज़ जो अपना वजूद रखती है इन द प्रेजेंस ऑफ वायलेंस। अमन से मुराद क्या है? अमन से मुराद फ्रेंडशिप, अमन से मुराद हार्मनी, अमन से मुराद टॉलरेंस, और हर वो चीज़ जो अपना वजूद रखती है इन द एब्सेंस ऑफ वायलेंस। अब जिस तरह हम देखते हैं कि कुछ इंसान भी जब ये तसव्वुर करते हैं कि वो अपने पाँव फैला सकते हैं या अपनी सोच या अपने नज़रिए को एक अपने से कमज़ोर तबके पे वो मुसलत कर सकते हैं, तो वो इनिशिएटिव लेने में देर नहीं लेते। अब इन अज़ाइम को पामाल करने के लिए जो जंग है वो बहुत ही वाज़ेह रोल प्ले करती है, और हम ये कह सकते हैं कि जो जंग है वो एक डिटरेंस का रोल उनके अज़ाइम के सामने रोल प्ले करती है। बिकॉज वार इज़ नॉट ए phenomena of individual choice, rather war is a phenomena of collective choice, and war is a phenomena of particular society and particular group of people, and it is a complete identity that go through with war to ensure peace. peace को बहाल करने के लिए, peace को अचीव करने के लिए जो जंग है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। कैसे? अगर हम ये देखें कि जो जंग है उसकी रीजंस क्या हैं, तो उनकी रीजंस यही होती हैं कि कोई रिसोर्सेज पे काबू पा लेना की ख्वाहिश रखता है, या वो अपनी आवाज़ को बुलंद रखना चाहता है, या वो अपनी जो अपना एक बोलबाला है उसको वो कंटिन्यू रखना चाहता है, या जो अपनी सल्तनत है उसको वो एक्सपेंड करना चाहता है। अब उसके सामने अगर डिफेंस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो वो अपने अज़ाइम में कामयाब हो जाएगा, और उसके जो कमज़ोर तबके हैं वो उसके नीचे कुचलते ही चले जाएंगे। अगर वो तबका मजबूत होगा, उसका डिफेंस स्ट्रॉन्ग होगा, तो वो जो एक सुप्रीम पावर है वो उस पर हमला करने से पहले बहुत ही बार सोचेगी कि उसकी जो ताकत है वो उनसे कम नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि दुनिया का हर मज़हब, हर महज़ब माशरा भी अपने दिफा को तरजीह देता है। दुनिया का कोई भी मज़हब, दुनिया का कोई भी माशरा जंग को तरजीह इस मानों में नहीं देता कि हम इन ह्यूमैनिटी की, ब्रूटैलिटी की जो दास्तानें हैं वो रकम कर दें, बल्कि वो जंग को इस मानों में तरजीह देते हैं कि अपना जो डिफेंस है, अपनी जो आइडेंटिटी है उसको हम कायम व दायम रखें। इसलिए हम देखते हैं कि इस्लाम ने भी जंगों पर बहुत ज़ोर दिया। कुरान मजीद में भी जिहाद का बहुत वाज़ेह तौर पर जिक्र आया कि जब ग़ज़वे बदर में जो मुसलमान 313 की तादाद में थे और जो कुफार थे वो 1000 से भी ज़्यादा थे, तो मुसलमानों का वजूद उस वक्त ख़तरे में था। अगर मुसलमान उस वक्त अपना दिफा ना करते तो आज इस्लाम जिस लेवल पे है उस लेवल पे आज हमें देखने को मिलता है, ये बहुत ही मुश्किल से हम कह सकते हैं। तो इससे हम क्या वाज़ेह कर सकते हैं कि जो दिफा है उसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है किसी भी सोसाइटी, किसी भी ग्रोह या किसी भी माशरे की जो आइडेंटिटी है उसको कायम व दायम रखने के लिए। जो भी अजीम कौमें होती हैं, जो भी अजीम माशरे होते हैं, जो भी अजीम ग्रोह होते हैं, वो अपने आइडेंटिटी, अपने नज़रिए, अपनी सोच या अपने अकीदे को कंटिन्यू रखने के लिए अपना जो दिफा है उसको मजबूत से मजबूत करते हैं। जो जंग होती है उसकी कुछ टिपिकल रीजंस होती हैं। उनकी टिपिकल रीजन में यही रीजन आती हैं कि वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे, वहाँ पर आवाज़ नहीं सुनी जा रही, वहाँ पर मुतालबात नहीं सुने जा रहे, या वहाँ पर कोई ज़मीन का मसला है कि एक पर्टिकुलर पावर है उसने किसी की जो ज़मीन है वो नाजायज़ तरीके से, इलीगल तरीके से कैप्चर की हुई है। और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि कुछ बुनियादी हकूक़ जो नहीं सुने जा रहे, वो सब वो असबाब हैं जो जंग की शक्ल इख्तियार करते हैं। अब होता क्या है कि जो एक सुप्रीम पावर है या जिसका डिफेंस बहुत मजबूत है, वो अगर अपने से नीचे तबके की आवाज़ को नहीं सुन रही तो वो क्या करते हैं कि वो अपने डिफेंस को और ज़्यादा से ज़्यादा एग्रेसिव बनाते हैं, और जो चीज़ें उनको शेयर करना होती हैं, जिनमें रिसोर्सेज हैं, जिनमें आवाज़ है, जिनमें मुतालबात हैं, जिनमें ज़मीन है, वो शेयर नहीं करते। अब इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए जो वार है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। अगर वो तबका अपने आप को मजबूत करे, अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करे, तो वो अपने मुतालबात, अपनी आवाज़, अपने हकूक़ और अपनी ज़मीन को उस पर्टिकुलर पावर से ले सकते हैं, बशर्ते ये कि वो जो डिफेंस है उसको स्ट्रॉन्ग करें। इसलिए
अमन उस जगह पे नहीं हो सकता जहाँ पे जंग हो, क्यों ना कि जंग में हर वो चीज़ महफूज नहीं रहती जो कि अमन के लिए ज़रूरी होती है, जिसमें हमारी जान हो सकती है, जिसमें हमारा माल हो सकता है और जिसमें हमारा पूरा माशरा हो सकता है। इवन के उसमें हमारा नज़रिया, हमारी आइडेंटिटी भी शामिल है। अगर हमें अपनी आवाज़ को कायम दायम रखना है, अपनी आइडेंटिटी को, अपनी सोसाइटी को और अपने नज़रिए को कायम दायम रखना है, जो हम समझते हैं कि हमारा ये नज़रिया है या हमारी वो आइडेंटिटी है, उसको प्रोलॉन्ग करने के लिए हमें जंग की ज़रूरत होती है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद जवादुल हक है और मैं मियांवाली से ताल्लुक़ रखने वाला हूँ। मैं जिस मौजू पर आज बात करने जा रहा हूँ वो है अमन के लिए जंग ज़रूरी है या नहीं। अमन के लिए जंग ज़रूरी है भी और नहीं भी। अमन के लिए जंग ज़रूरी क्यों नहीं है? क्योंकि जब भी किसी दो मुल्कों के दरमियान जंग होती है तो वो जंग सिर्फ सरहद पर नहीं बल्कि मुल्क के हर हिस्से पर उसका असर होता है। और अगर हम तारीख़ की किताबें उठाएं और उनको पढ़ें तो हमें ये देखने को मिलेगा कि तारीख़ में कहीं भी किसी किताब में ये नहीं लिखा कि दो जंग के बाद जंग के फ़वाइद, बल्कि जंग के नुकसानात और जंग की वजूहात और मुल्क में बर्बादी आती है। हर किताब में हमें ये बताया गया है। और अगर हम प्रेजेंटली एग्जांपल देखें तो पाकिस्तान ने अमन को कायम करने की हर कोशिश अपनाई है। इसकी मिसाल ये है कि पाकिस्तान ने अभिनंदन को पकड़ा लेकिन उसको भारत को वापस कर दिया, वो भी अमन को फ़रोग़ देने के लिए। अगर हम अफ़गानिस्तान में देखें तो अमेरिका और रूस ने अपनी फ़ौजें उतार दी लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी, जंग के ज़रिए अमन कायम नहीं हुआ और आखिरकार वो नाकाम होकर मुज़ाकरात पर आए और मुज़ाकरात के ज़रिए अमन कायम हो गया। अगर हम इस तस्वीर का दूसरा रुख देखें कि अमन के लिए जंग ज़रूरी है तो हमें हमारे मुल्क में जैसे टेरिबल एरियाज़ फाटा में टेररिस्ट से उन्होंने मुज़ाकरात को फ़रोग़ नहीं दिया, हमारे लोगों को, हमारी मईशत को, हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचाया, तो मजबूरन हमारे फ़ौज ने दिफा करने के लिए उनके ख़िलाफ़ जंग की और अमन कायम किया। और इसी तरह 1965, 1971 और 1998 कारगिल वॉर में हमारे मुल्क ने दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब दिया और जंग के ज़रिए अमन को फ़रोग़ देने की कोशिश की। लेकिन हम अमन के हामी हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर हमारे मुल्क को कोई नुकसान पहुँचने के बारे में सोचेगा तो हम उसका नाम इस दुनिया से मिटा देंगे, हम जंग करेंगे। जैसे कि 1947 पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमारे कायद आज़म, हमारे बड़ों ने अजीम कुर्बानियाँ दी और हमारा मुल्क जंग के ज़रिए कायम हुआ और इस मुल्क में अमन है। इंशाअल्लाह हम इस मुल्क को एक तरक्की याफ्ता ममालिक बनाएंगे और अमन को फ़रोग़ देंगे। बहुत शुक्रिया। Assalamu alaikum friends, my name is Muhammad Shoaib Akhtar and I am belong to Bakkar. Today topic for discussion is क्या जंग अमन के लिए ज़रूरी है। मेरे दोस्तों, आज साहब ने हमें एक इंतहाई अहम टॉपिक दिया है जिस पर मैं अपनी ख्यालात का इजहार करूँगा। वार इज़ अ अगली बिजनेस, जंग अमन के लिए ज़रूरी हो ही नहीं सकती। मेरे दोस्तों, अमन के लिए सिर्फ मुज़ाकरात कामयाब होते हैं। मेरे दोस्तों, जंग मुख्तलिफ मसाइल का सबब बनती हैं। जंग तो अगर कोई दो ममालिक आपस में करते हैं वो तो हो जाती है, मगर असल मामला उसके बाद आने वाले मसाइल होते हैं जिसमें गुर्बत हो गई, बेजाम बात हो गई और दीगर मसाइल होते हैं। मेरे दोस्तों, जंग दोनों ममालिक या दोनों रियासतों जिनके दरमियान होती है उनमें एक बहुत बड़ी तबाही का ज़रिया बनती है। मेरे दोस्तों, जंग से बेजान बात होती हैं, लोग बेघर होते हैं, लोगों के अपने जंग की ज़द में आ जाते हैं। मेरे दोस्तों, अगर हम अफ़गानिस्तान की मिसाल ले लें तो अमेरिका ने 20 साल तक उधर अफ़गान तालिबान से जंग की, तो लास्ट पर क्या हुआ, उन्हें लास्ट पर फिर अफ़गान तालिबान से मुज़ाकरात करने पड़े। अगर जंग अमन का नज़रिया होती तो अमेरिका उधर अफ़गानिस्तान में अमन ले आ सकता, मगर वो इसमें नाकाम रहा। तो हमें इस बात से ये सबक मिलता है कि जंग कभी भी अमन के लिए ज़रूरी नहीं होती, बल्कि ये जंग जब होती है तो ये मुख्तलिफ मसाइल का सबब बनती है। अगर आजकल के दौर में जब हम एटमी दौर है तो इधर अगर जंग होगी तो इससे पूरी दुनिया को नुकसान होंगे। तो मेरे दोस्तों, एज़ टू मी, जंग अमन के लिए ज़रूरी नहीं है और ये मुख्तलिफ मसाइल और असबाब का सबब बनती है। दैट्स ऑल, थैंक यू जेंटलमैन। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्त, मेरा नाम राशिद अली है। मैं ज़िला जाफ़राबाद, तहसील उस्ता मोहम्मद, बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, आज का हमारा मौजू है अमन के लिए जंग ज़रूरी है, हाँ या नहीं। तो मैं हाँ या नहीं दोनों पे बात करूँगा, क्योंकि काफ़ी हद तक इस्लाम हमें इजाज़त देता है और काफ़ी हद तक हमें इजाज़त नहीं भी देता है। तो इस दोनों पे मैं बात डिस्कस करूँगा।
اسلام کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اسلام ہمارا دین ہے اور اسلام امن کا نام ہے، کیونکہ اسلام میں ایک انسان کا قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ اسلام ہمیں یہ درس نہیں دیتا کہ کسی کا قتل کیا جائے، اور پاکستان بھی یہی امن پسند کرتا ہے، پاکستان کے رہنے والے بھی امن پسند کرتے ہیں۔ ہاں، جو کافر لوگ ہیں، جو مسلمان کا دین کا نام و نشان مٹانا چاہتے ہیں، جیسے کشمیریوں پر ناجائز ظلم ہو رہے ہیں، کافر مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، تو ایسی حد تک جنگ کرنا درست ہے۔ جو اسلام کے خلاف اور مسلمان کے خلاف ناجائز ظلم کرے تو اس کافر کو مٹا دینا ضروری ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنگیں کی ہیں، اور ہمارے پیارے امام حضرت حسن حسین بھی کافروں کو مٹانے کے لیے جنگ کی اور شہید ہوئے۔ تو ہمیں بھی ملک سے کافروں کو مٹانے کے لیے جنگ کرنی چاہیے، کیونکہ ایک ایڈیم فیمس ایڈیم ہے جو ہر لوگ کہتا ہے کہ لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے، تو وہی اگر باتوں سے نہیں مانتے تو لاتیں لگانی پڑیں گی، کیونکہ لوگ امن کی زبان نہیں سمجھتے۔ اور پاکستان کا ماننا یہی ہے، ہمارا ماننا یہی ہے کہ امن کی راہداری میں چل کر امن کے سارے دروازے کھولے جا سکتے ہیں، لیکن نیبر کنٹریز یا ہماری اینیمیز کنٹریز سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک کمزور ملک ہے۔ نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم دین کو دیکھ کر کام کریں گے۔ میں تو آخر میں بھی یہی کہوں گا کہ جو مسلمان پر ناجائز ظلم کرے اور دین کو مٹانے کے لیے ظلم کرے تو اس کافر کو مٹا دینا صحیح ہے، اس کے لیے جنگ ضروری ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم جینٹلمین، مائی نیم از عبد المنان، آئی بلانگ ٹو ملتان۔ ٹوڈے مائی ٹاپک از کیا امن کے لیے جنگ ضروری ہے؟ تو میرے خیال میں بالکل بھی نہیں، کیونکہ میں نے کوٹیشن بھی پڑھی تھی کہ جنگ میں کوئی بھی فاتح نہیں ہوتا، جنگ میں وہ ہوتا ہے جو بچ جاتا ہے۔ اگر ہم تاریخ پہ نظر دہرائیں تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان اب تک 4 جنگیں ہو چکی ہیں، ان سب جنگوں کی وجہ مسئلہ کشمیر ہے، جو اس خطے میں امن کا باعث نہیں ہے۔ انڈیا نے امن قائم کرنے کے لیے پاکستان پہ حملہ کرتا ہے کہ مسئلہ کشمیر کس طرح حل ہو، لیکن آج تک اس کا حل ہمیں مل نہیں سکا۔ تباہی الگ ہوئی ہے، نقصان الگ ہوا ہے، جانی نقصان الگ ہوا ہے، مالی نقصان الگ ہوا ہے، ویسے اپنی ہم لوگ ہتھیاروں پہ اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں لیکن فائدہ اس کا کچھ نہیں ہو رہا۔ اس طرح اگر ہم بات کریں امریکہ اور افغانستان کی، امریکہ نے 19 سال تک افغانستان میں اپنی فوجیں تعینات کر کے رکھی ہیں، اب جا کے اس نے صلح کر لی ہے کہ جنگ سے ہمیں کچھ نہیں ملا۔ امریکہ اپنا $1 ٹریلین ضائع کر چکا ہے، $1 ٹریلین۔ یہ ایک مشہور میتھ ہی بنی ہوئی ہے کہ وار از پیس، لیکن وار سے کبھی کسی کا بھلا نہیں ہوگا۔ جیسے دو ورلڈ وار ہو چکی ہیں اب تک، 1914 سے 1918 تک پہلی ورلڈ وار ہوئی تھی، اس میں پوری دنیا میں تباہی ہوئی تھی۔ اس کے بعد 1939 سے 1945 تک ورلڈ وار ہوئی تھی، اس میں بھی پوری دنیا میں شدید تباہی ہوئی تھی۔ اسی ورلڈ وار 2 میں ہی امریکہ نے جاپان پہ ہیروشیما ناگاساکی پہ اٹامک دھماکہ کیا، اٹامک بم پھینکے، لیکن اس سے بس تباہی ہوئی ہے۔ جنگ کا کبھی بھی امن سے کوئی تعلق نہیں، یہ میتھ ہی ہے وار از پیس، ورنہ کوئی اس کا سروکار نہیں ہے۔ ہاں، وار امن کے لیے اگر ہم بات کریں تو ٹیبل ٹاک پہ جو وار ہے وہ وار اصل کنسیڈر کی جاتی ہے، کہ ٹیبل پہ سارے ممالک کے حکمران اکٹھے ہوں، وہ گفتگو کریں، اور جب اٹھیں تو مسائل کا حل کر کے اٹھیں، وہ ہوتی ہے ٹیبل وار۔ اس طرح کی جنگوں سے ہم لوگ جیت سکتے ہیں، امن قائم کر سکتے ہیں دنیا میں، ورنہ پھر تباہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تھینک یو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو ایوری ون، مائی نیم از غلام محی الدین، آئی ایم فرام فیصل آباد ڈسٹرکٹ چنیور۔ آج کا میرا عنوان، کیا امن کے لیے جنگ ضروری ہے، ہاں یا نہ؟ تو میرا اس عنوان کا جواب یہ ہوگا کہ جی نہیں، امن کے لیے جنگ ضروری نہیں ہے، کیونکہ
امن حاصل کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، اور جو طریقہ جنگ ہے یہ بالکل لاسٹ پہ آتا ہے، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ ہماری قوم مسلمان قوم امن پسند قوم ہے، اور یہ جو جنگ والا طریقہ ہے یہ بالکل لاسٹ پہ آتا ہے۔ اس سے پہلے بہت سے طریقے ہیں، محبت کے ساتھ، گفتگو کے ساتھ، ٹیبل کانفرنس وغیرہ، ان سے امن حاصل کیا جا سکتا ہے اگر آگے والی قوم بھی امن چاہے تو۔ اگر آگے والی قوم یہ چاہتی ہے کہ امن نہ ہمارے پاس ہو نہ دوسروں کے پاس ہو، تو پھر جو آخر پہ طریقہ بچتا ہے، لاسٹ آپشن جو ہے جنگ، وہی ہوتا ہے، کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ مسلمان قوم، مسلمان فوج، پاک آرمی، پاک فورسز کبھی بھی کسی بھی قوم پہ پہلے حملہ نہیں کرتی، نہ ہی ان کا جنگ کا ارادہ ہوتا ہے۔ جب کوئی ادھر سے اس طرح کا کام کرتے ہیں، دوسری افواج ہم پہ حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا ہم منہ توڑ جواب دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ قوم کوئی بھی چاہے ہمارا دشمن ہو، جو بھی ہو، اگر ہم پہ حملہ کرے گی، ان کو اس طرح ہم جواب دیتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی بھی حملہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ان کو یہ بھی پتہ ہم دے دیتے ہیں کہ بھائی یہ الگ بات ہے کہ ہم امن پسند قوم ہیں، ہم پہلے حملہ نہیں کرتے، لیکن اس بات کا ہرگز یہ مطلب نہ لیا جائے کہ ہم کمزور قوم ہیں یا ہماری افواج کمزور ہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ ہماری افواج بہت زیادہ سٹرونگ ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی رحمتیں ہماری افواج کے ساتھ ہیں، اللہ کی مدد ہماری افواج کے ساتھ ہے، جو کہ کسی بھی قوم سے نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری چند باتیں پسند آئی ہوں گی۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔